अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने चैनल ड्रीम नावल वर्ल्ड पे खुशामदीद कहती हूँ। यकीनन इस चैनल की स्टोरीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स लाजमी किया करें, क्योंकि कमेंट्स से मेरी हौसला अफजाई होती है। चलें पढ़ना शुरू करते हैं। यारे बेरहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम दिनों की बनिस्बत आज हस्पताल के गेट पे काफ़ी रश और गहमा गहमी नज़र आ रही थी। 4 साल हस्पताल की सर्विस में आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसे हस्पताल के गेट पर रोककर उससे सवालात किए गए थे और आईडी कार्ड चेक करने के बाद उसको गेट से अंदर हस्पताल में जाने दिया गया था। इमरजेंसी वार्ड में सख्त सिक्योरिटी और जगह जगह पुलिस को देखकर ज़हूर के आने का इंतज़ार करने लगी, जिसकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में लगाई गई थी। क्या किसी ख़ास शख्सियत को आज यहाँ लाया गया है? इतनी सिक्योरिटी देखकर वो सामने से आती नर्स से पूछने लगी। थोड़ी देर पहले एम्बुलेंस में 2 ज़ख्मी बॉडीज़ को स्ट्रेचर पर डालकर लाया गया। एक मर्द और दूसरी औरत, दोनों ही खून में लत बुरी तरह ज़ख्मी थे। इन्हीं की वजह से ये सारी सिक्योरिटी यहाँ मौजूद है। नर्स जल्दी में लग रही थी, इसीलिए बोलती वहाँ से चली गई तो उसे सामने से ज़हूर आता दिखाई दिया। यही सवाल उसने ज़हूर से भी किया, तुम्हें खबर नहीं हुई? अरे एसीपी बहराम अब्बासी और उसकी बीवी पर कातलाना हमला करके इन दोनों मियाँ बीवी की जान लेने की कोशिश की गई है। एसीपी बहराम को तो बचा लिया गया, मगर इसकी बीवी थोड़ी देर पहले ही दम तोड़ गई है। ज़हूर अफसोस भरे लहजे में उसको बताने लगा। बहराम के दिल के थोड़े करीब गोली लगी थी, जिसको निकालकर मौजूदाती तौर पे उसको बचा लिया गया। उसकी हालत अभी भी सीरियस थी, इसीलिए उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि उसकी बीवी एंजल को एक गोली बाजू में और दूसरी सीने में मारी गई है। चंद सेकंड्स पहले ही उसकी डेड बॉडी को सर्द खाने में शिफ्ट कर दिया गया था। एसीपी बहराम के फ्लैट पर इस वक्त पुलिस मौजूद थी, जो इस वाक़े की तफ्तीश कर रही थी। ये वही एसीपी बहराम अब्बासी तो नहीं जिसने चंद माह पहले ड्रग माफिया गैंग को गिरफ्तार किया था और इसका इंटरव्यू भी आया था। ज़हूर की दी जाने वाली खबर पर उसने हैरत ज़दा होकर तस्दीक करनी चाहिए। सही पहचाना, वही एसीपी बहराम अब्बासी। ये सिला मिला है उस बेचारे को, उसकी ईमानदारी और बहादुरी का। खुद मौत के बिस्तर पर मौजूद है और घर वाली दुनिया से चल बसी है, जिसकी उस बेचारे को खबर तक नहीं है। ज़हूर ठंडी आह भरता हुआ बोला। तभी अचानक इमरजेंसी अलार्म तेज़ आवाज़ में बजने लगा, जिसकी वजह से अचानक पूरे अस्पताल में भगदड़ मच गई। अस्पताल में बम है, जल्दी अस्पताल खाली करो। शोरगुल की आवाज़ के बीच ये खबर सुनकर लोगों ने अपनी जान बचाने की खातिर अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकलना शुरू कर दिया। पूरे अस्पताल में अजीब अफरा तफरी का आलम मच गया। तब इंस्पेक्टर मेहरान सदीकी ने डिप्टी कमिश्नर को काल मिलाकर सारी सूरत हाल से आगाह किया। किसी गधे ने गुमराह करने के लिए झूठी अफवाह फैलाई होगी। बहराम के कमरे की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दो। डॉक्टर्स के अलावा कोई दूसरा शख्स आईसीयू वार्ड की तरफ ना जाए। इज़ डेट ऑर्डर। डिप्टी कमिश्नर ने सख्त लहजे में इंस्पेक्टर को आर्डर दिया, जो फौरी तौर पर अलर्ट हो गया और बहराम के कमरे की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई। घंटा भर गुजरने के बाद इंस्पेक्टर मेहरान सदीकी ने दोबारा डिप्टी कमिश्नर को अपडेट से आगाह करने के लिए कॉल की। आपका कहना बिल्कुल ठीक था सर, बम की झूठी इतला जानबूझकर अस्पताल में फैलाई गई ताकि इन लोगों का प्लान कामयाब हो सके। मेहरान सदीकी डिप्टी कमिश्नर से बोला। तो यानी मेरा शक सही निकला, इन लोगों ने दोबारा हमला करने की कोशिश की है बहराम पर। अब ये ना कहना कि तुम लोग इसे बचाने में नाकाम हो गए हो। डिप्टी कमिश्नर ने डरते हुए बहराम को बोला। सर, उन लोगों का टारगेट एसीपी बहराम सदीकी नहीं थे। वो बाहिफाजत आईसीयू में मौजूद हैं, मगर अस्पताल के सर्द खाने से एसीपी की वाइफ की डेड बॉडी गायब हो चुकी है। मेहरान ने जो इतला दी, इसे सुनकर डिप्टी कमिश्नर को शॉक लगा। इन लोगों को भला एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ की डेड बॉडी से क्या लेना देना था? आ गई स्कूल से बन्नो, वो थोड़ी देर पहले ही स्कूल से घर आई थी। तभी नज़ाहत चची लहजे में मिठास पैदा करती हुई हरम से पूछने लगी। महीने की पहली तारीख को नज़ाहत चची की ज़ुबान इसी तरह मीठी हो जाती थी। आप सो रही थी, इसलिए जगाया नहीं आपको। मैंने सोचा पहले खाना खा लूँ,
پھر گھر کی صفائی کر لوں گی۔ حرم کچن میں موجود چپاتیاں ڈالتی ہوئی آہستہ آواز میں نزاہت کو بتانے لگی۔ گندا گھر اور صبح کے کھانے کے جھوٹے برتن دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ کام والی نے آج پھر چھٹی کر لی تھی۔ اسکول میں چھوٹے بچوں کے ساتھ سر کھپانے کے بعد وہ گھر آئی تھی۔ گندا گھر دیکھ کر اب اسے پورے گھر کی صفائی کرنا تھی، جس کے بعد اسے دوبارہ اپنی جوتیاں کھسکاتے ہوئے شام میں ٹیوشن پڑھانے جانا تھا۔ اس کے بعد کہیں جا کر اسے آرام نصیب ہوتا۔ بڑی ہی کام چور ہٹ حرام ہے یہ کام والی تو۔ ہر دوسرے دن اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے اور یہ کام سے چھٹی کر لیتی ہے، اسی لیے اس بار اس کی تنخواہ ضرور پیسے کاٹوں گی۔ ارے ہاں، تنخواہ سے یاد آیا، آج تمہیں بھی تو تنخواہ مل گئی ہوگی اسکول سے۔ نزاہت چچی کام والی کو کوسنے کے ساتھ حرم سے تنخواہ کا پوچھنے لگی۔ تنخواہ مل گئی تھی، روٹی ڈال کر پھر دیتی ہوں آپ کو۔ اپنے ساتھ ہی وہ نزاہت اور ان کی روٹی بھی ڈالنے لگی، کیونکہ خالی چنگیر صاحب بتا رہا تھا کہ ان دونوں نے بھی ابھی تک دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ دو کام بھلا کیسے کروں گی؟ آرام سے روٹی ڈالو، تمہارے بیگ سے تنخواہ میں خود نکال لیتی ہوں۔ کون سا تنخواہ نکالنے کے لیے مجھے بینک جانا پڑے گا؟ نزاہت اپنی بات پہ خود ہی ہنستی ہوئی بولی اور کچن سے باہر جانے لگی تو روٹی بیلتے حرم کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ چچی میں سوچ رہی تھی اس بار سردیوں کے اگر 2 گرم جوڑے بنا لوں۔ اپنی محنت کی کمائی ہوئی تنخواہ سے بھی وہ چیچک کر ایسے پیسے مانگ رہی تھی جیسے بھیک مانگ رہی ہو۔ حرم کی بات سن کر تو جیسے نزاہت پر بجلی آ گری اور ہولتی ہوئی سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہائے میرے اللہ، 2 جوڑے! ارے کچھ زیادہ ہی ہوا نہیں لگ رہی تمہیں؟ یا پھر تمہارے لیے سردیاں کچھ انوکھی آ رہی ہیں؟ ابھی پچھلے سال ہی تو گرم جوڑا بنوا کر دیا تھا تمہیں، اور جوگی نے تمہیں اپنے 2 جوڑے دیے تھے، وہ کوئی میری نگی نے استعمال تھوڑی کیے تھے، 1-2 بار کے پہنے ہوئے جوڑے تھے۔ دیکھو حرم، تمہیں تو گھر کے حالات معلوم ہیں، تمہارے چچا جان کی پینشن اور تمہاری کمائی سے میں گھر چلاتی ہوں۔ مجھے خود اچھا نہیں لگتا یوں خوبصورت کنواری لڑکی کو ملازمت کے لیے بھیجتے ہوئے، مگر اس بڑھتی ہوئی مہنگائی نے تو کمر ہی توڑ ڈالی ہے، کیا کروں میں؟ نزاہت چچی آبدیدہ ہوتی ہوئی بولی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں نظر نہ آنے والی نمی صاف کرنے لگی۔ حرم شرمندہ سی ہو گئی۔ اچھا آپ پریشان نہیں ہو، میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا گرم کپڑوں کا، پہلے ہی میرے پاس بہت سارے کپڑے موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے شفیع کی امی نے ایک اور ٹیوشن کا بتایا ہے مجھے، 4000 کی ٹیوشن ہے، بچے کو گھر جا کر پڑھانا ہوگا۔ حرم اپنی شرمندگی دور کرتی ہوئی نزاہت کو خوشخبری سنانے لگی۔ شاید اضافی 4000 ملنے سے اس کی چچی خوش ہو جاتی، پھر ایسا ہی چچی خوش ہو گئیں۔ اللہ بھلا کرے شفیع کی امی کا، بہت اچھی خاتون ہے، نرم دل سی۔ چلو تم ایسا کرو، اس مہینے بجلی کا بل بھرو، اگلے ماہ تم اپنے لیے ایک جوڑا بنا لینا۔ اب بچیوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو مارتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا۔ نزاہت بولتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ حرم پلیٹوں میں رات کا سالن نکال کر ٹرے میں روٹیاں رکھتے ہوئے کمرے سے جانے لگی جہاں نگی اور نزاہت دونوں ہی موجود تھیں۔ رات کے پہر وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے بڑے مصروف انداز میں ڈاکومنٹس کا فولڈر ضروری فائل تلاش کر رہا تھا۔ تب اس کی نظر اپنی بیوی پہ پڑی، جو اس وقت بلیک کلر کی نیٹ کی نائٹی میں موجود ابھی ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تھی۔ بہرام کی توجہ خود پر دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی بہرام کے پاس آنے لگی، کندھے پر باریک سی اسٹیپ جس میں اس کے اریاں اور دودھیاں بازو جھلک رہے تھے، ساتھ ہی اس کے خوبصورت خدوخال گہرے گلے سے پوری طرح نمایاں ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اسٹول سی تھائز جو چلتے ہوئے نائٹی سے جھلک رہی تھی، وہ بہرام کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ تبھی بہرام کی گود میں رکھا ہوا لیپ ٹاپ ہٹا کر بند کرتی ہوئی وہ خود بے تکلفی سے بہرام کی گود میں بیٹھ گئی۔ تو اس سے اندازہ ہوا کل رات کی طرح آج رات بھی تم مجھے کوئی دوسرا کام نہیں کرنے دو گی؟ بہرام اس کی دونوں تھائز پکڑ کر اسے مزید اپنی جانب کھینچتا ہوا اینجل سے پوچھنے لگا۔ رات یہ فضول کاموں کے لیے نہیں ہوتی اے سی پی بہرام عباسی، بلکہ رات میں انسان دن بھر کی تکن اتار کر خود کو ریلیکس کرتا ہے۔ وہ مزے سے بولتی ہوئی بہرام کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈال چکی تھی، اور خود کو ریلیکس کرنے کا یہ طریقہ اچھا ہے کہ آدمی اور کسی دوسرے کام کے قابل ہی نہ رہے۔ بہرام اپنی تھائز پر بیٹھی ہوئی اپنی بیوی پر طنز کرتا بولا، جو شکل میں بے حد خوبصورت اور معصوم تھی، مگر اس کا انداز کافی بولڈ تھا، جس کا اندازہ اسے شادی کے دوسرے دن ہی ہو چکا تھا۔ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو میں چلی جاتی ہوں دوسرے روم میں، تم یہی اپنا بورنگ سا کام کرو۔ بہرام کے طنز کرنے پر اینجل منہ بنا کر بہرام کی گود سے اٹھنے لگی۔ تبھی بہرام نے اپنی تھائز پہ رکھی اینجل کی تھائز کو پکڑا۔ یہ اے سی پی
اتنا بھی بدذوق بندہ نہیں جو خوبصورت بیوی کے اتنے قریب آنے پر اسے نظر انداز کر دے۔ بہرام کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہوتی اس کی خوبصورت ابھار پر ٹھہر گئی۔ وہ اینجل کے کندھوں سے 2 اسٹیپ گرا کر اس کی گردن پر دیوانہ وار پیار کرنے لگا۔ ہر خوبصورت اور کشش رکھنے والی چیز پر مر مٹنا اس کی عادت نہیں تھی، مگر اینجل کو دیکھ کر وہ پہلی ہی نظر میں اسے اپنا بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرام بے قرار سی تڑپتی ہوئی اینجل کی آواز پر بہرام نے سر اٹھا کر دیکھا جو اس کی شدتوں کی تاب نہ لاتی ہوئی اپنے ہوش کھو دینے کو تھی۔ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ اور پھر شادی کرنے کا فیصلہ تمہارا تھا تو میری شدتوں کو برداشت کرنے کی بھی عادت ڈال لو۔ بہرام نے بولتے ہوئے اینجل کو بیڈ پہ لٹا دیا۔ اس سے پہلے وہ اینجل کے اوپر جھکتا، اینجل نے شرارت سے اپنے دونوں پاؤں بہرام کے سینے پر رکھ دیے تاکہ وہ بہرام کی کوشش ناکام بنا سکے۔ اینجل کی شرارت کو سمجھتا ہوا بہرام اس کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچتا ہوا اینجل کے اوپر جھک گیا۔ بہرام، کبھی کبھار تمہاری محبت بڑھ کر تو شدت اختیار کر لیتی ہے اور میں اسے گھبرا جاتی ہوں۔ وہ اینجل پر اپنی محبت کی شدت بھرپور طریقے سے نچھاور کیے دے رہا تھا۔ تب اینجل اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے سے ہٹاتی ہوئی مدہوش بھرے لہجے میں بہرام سے بولی، تو پھر کیوں مجھے ڈمپس کال پر تنگ کیا کرتی تھی؟ محبت بھرے کارڈز، گفٹ تم نے مجھے بھیجے، اپنے پیچھے تم نے مجھے خود آنے پر مجبور کیا۔ اب تم یہ شدتیں برداشت نہیں ہو رہی۔ ایک اچھے خاصے قابل اور شریف آفیسر کو تم نے اپنے پیچھے بری طرح خوار کیا ہے ڈارلنگ، اس خمیازہ تو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ بہرام اینجل کو پرانی ساری باتیں یاد دلاتا ہوا بولا۔ اس کے گلابی ہونٹوں پر جھکا، اپنی محبت کی شدت اس پر نچھاور کرتا ہوا وہ دور ہوا۔ بیڈ پر لیٹی ہوئی اینجل گہرے سانس لیتی مدہوش نگاہوں سے بہرام کو دیکھنے لگی۔ محبت ہو یا نفرت، کوئی بھی دوسرا جذبہ بہرام ڈوب کر کرنے کا عادی ہے، ٹوٹ کر کرنے کا عادی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ بہرام کی بات پر صرف ایک لمحے کے لیے اینجل کے چہرے کا رنگ بدلا، جسے وہ مسکراہٹ میں چھپا گئی اور اس نے اپنی جانب دوبارہ بہرام کو کھینچ لیا۔ 2 ماہ پہلے اتفاقیہ طور پر اس نے ایک کنسرٹ میں بہرام کو دیکھا تھا۔ وہ اس وقت یونیفارم میں موجود تھا، تبھی اینجل اس کے نام اور عہدے سے واقف ہو چکی تھی۔ باقی معلومات بہرام کے بارے میں معلوم کروانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ جیسے ہی اینجل کو ساری معلومات فراہم ہوئی، اس نے بہرام کو کالز کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو بہرام اس کی کالز کو بالکل سیریس نہیں لیا، اکثر وہ اس کو جھڑک دیتا، ڈرانے کے لیے دھمکی بھی دی، جس کا اینجل پر خاصا اثر نہیں ہوا۔ الٹا اینجل بہرام کو کارڈز اور گفٹ بھیجنا شروع کر دیے۔ تب بہرام نے اسے ملنے کا ارادہ کیا، اینجل کو اپنے سامنے آنے کو کہا۔ جو لڑکی اسے مہینہ بھر سے کالز پر تنگ کر رہی تھی، بہرام اس کو روبرو دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ بہرام اس کے بارے میں معلوم نہیں کروایا تھا۔ الینا عرف اینجل، جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، ماں باپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد انکل کی کسٹڈی میں پلی بڑھی، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ گرلز ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی اس نے بہرام سے محبت کا اظہار کیا اور شادی کی خواہش بھی ظاہر کی، جس پر بہرام نے حیران ہونے کی بجائے اینجل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلی ملاقات کے 2 ہفتے بعد ہی شادی، اپنے فیصلے پر وہ خود بھی حیران تھا مگر مطمئن بھی۔ اسے اور اینجل کی شادی کو 20 دن گزر چکے تھے، مگر بہرام نے اندازہ لگایا اس کی بیوی کافی حد تک موڈی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جانے والی یا برا ماننے والی لڑکی تھی، لیکن اس کے لیے حد سے زیادہ حساس طبیعت رکھتی تھی، اسی لیے وہ بہرام کے دل میں بہت جلد اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اینجل چاہنے کے باوجود اپنی آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ حواسوں نے ساتھ دینا شروع کیا تو یہی نام بہرام کے ہونٹوں سے ادا ہوا۔ ACP صاحب کو ہوش آ گیا، جاؤ جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ بہرام کے اسسٹنٹ مہران صدیقی نے سب انسپکٹر کو بولا تو تیزی سے ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ ٹیوشن دینے کے بعد جب وہ گھر لوٹی تب اسے اسجد کی آمد معلوم ہوا۔ بیگ میں رکھا موبائل نکالا، تب اسے پتہ چلا کہ اس کے موبائل کی اسکرین پر 12 سے 14 مس کالز موجود تھی۔ وہ ایک نظر ان کو اسجد کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اسجد اس کا خالہ زاد ہونے کے ساتھ ساتھ منگیتر بھی تھا۔ یہ رشتہ اس کے ماں باپ نے تب طے کیا تھا جب وہ دونوں حیات تھے۔ حرم کو وہ دن یاد آنے لگے جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا گھرانہ زیادہ کھاتا پیتا نہیں تھا، چھوٹی مگر خوشحال فیملی تھی۔ کوئی بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کا سارا پیار اس نے خود سمیٹا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا تو صبیہ یعنی اس کی خالہ نے اپنی بہو
بنانے کا ارادہ اس کے والدین کے سامنے ظاہر کیا۔ صبیہ کے مطابق اس رشتے میں اسجد کی پسندیدگی شامل تھی۔ یہی وجہ رہی تھی کہ اپنے جیسے متوسط لوگوں میں اس کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کی رشتے کی حامی بھر لی، کیونکہ اسجد ان کے سامنے پلا بڑھا تھا، نیک فرمانبردار لڑکا تھا جس کے پاس اچھی ڈگری بھی موجود تھی، مگر وہ بے روزگار تھا۔ وہ لوگ تب تک اسجد اور حرم کی شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے جب تک اسجد کی کوئی مناسب نوکری نہیں لگ جاتی، لیکن آنے والی زندگی کا کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ ایسے میں اس کا ساتھ بھی ہوا۔ 2 سال پہلے جب حرم انٹر کے پیپر دے کر گھر لوٹی تو اسے معلوم ہوا کار ایکسیڈنٹ میں اس کے باپ چل بسا، اور ٹھیک 2 ماہ عدت میں ہی ایک معمولی بخار کی وجہ سے اس کی ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے اسے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ باپ کے بعد ماں دونوں کے گزر جانے کے بعد اصل مسئلہ اس کی رہائش کا ہوا۔ نکاح سے پہلے وہ خالہ کے گھر پر نہیں رہ سکتی تھی، اور صبیہ خالہ اتنی جلدی سے اسے بہو بنا کر اپنے گھر میں لانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ ان کو بھی اپنی بیٹیوں کو بیانا تھا۔ بڑوں کے فیصلے سے یہی طے پایا کہ وہ اپنے چچا کے گھر تب تک رہے گی جب تک اسجد اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا اور اس کی دونوں بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ چچی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کے چچا جان گورنمنٹ کی ملازمت کرتے جو اب ریٹائرمنٹ لے چکے تھے، کافی زیادہ بیمار رہنے لگے تھے۔ ان کی پینشن میں گھر چلانا مشکل تھا، اسی لیے نژاد چچی کے کہنے پر حرم نے قریبی اسکول میں ملازمت شروع کر دی تھی۔ نکی اس کی ہم عمر تھی، لیکن میٹرک کے بعد اس نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ بچپن سے نکی کو اس کی اچھی دوستی تھی۔ جو چیز نکی کو پسند آتی وہ حرم سے مانگ لیتی۔ کمرے میں آ کر وہ بیگ رکھتی ہوئی چادر طے کرنے لگی، تبھی اسجد نے اپنا گلا کھنگارا تو حرم جلدی سے بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھنے لگی۔ کیسی ہو اتنی دیر لگا دی واپس گھر آنے میں؟ حرم کو دوپٹہ لیتا دیکھ اسجد کمرے میں آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ منگیتر کی حیثیت رکھنے کے باوجود اس نے ایک حد تک حرم سے فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ وجہ حرم کا گریز تھا، جو شاید حرم کی نیچر کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ آ جاتا۔ ایک اور ٹیوشن مل گئی تھی، اسی لیے اب گھر آتے آتے 8 بج جاتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ کیسے ہیں؟ کمرے کے پاس سے گزرتی ہوئی نژاد چچی کو دیکھ کر اسجد کو بتانے لگی۔ اسجد کی آمد اس گھر میں مہینے کے بعد ہوتی تھی، جس میں ان دونوں کی ملاقات چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کی چچی پرانے وقتوں کی سوچ کی حامل تھی، اسی لیے انہیں یہ ملاقات کچھ مناسب نہیں لگتی۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولتی، مگر اپنے رویے سے ضرور یہ باور کروا دیتی۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا حال نہیں بتایا؟ میں نے بھی تم سے پوچھا تھا کہ تم کیسی ہو؟ اسجد غور سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا ہوا پوچھنے لگا۔ اس معاملے میں وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا، وہ خود اتنا لائق نہیں تھا جتنی خوبصورت منگیتر اس کو مل گئی تھی۔ اسجد کو اس کا جاب کرنا، ٹیوشن دینا، گھر گھر جانا ناگوار گزرتا تھا، جس پر اس نے اعتراض بھی اٹھایا، مگر فی الحال صرف منگیتر تھا اور منگیتر اتنا حق رکھتے تھے۔ حال کیسا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں، 2 سال پہلے جیسی تھی ویسے ہی اب بھی ہوں۔ حرم کے لہجے میں افسردگی شامل تھی۔ وہ بد دل ہوئی اسجد سے بولی۔ دوسرے کمرے سے نژاد چچی کی آوازیں آ رہی تھیں، جو گھر کا کام نہ کرنے پر نگی کو ڈانٹ رہی تھیں۔ پہلے جیسی، مطلب ہمیشہ کی طرح حسین، خوبصورت؟ یہ تو مجھے شروع دن سے ہی معلوم ہے۔ حرم کی افسردگی محسوس کرتے ہوئے اسجد مسکراتا ہوا بولا، تاکہ اس کی افسردگی کا اثر زائل ہو جائے۔ مگر حرم اس کی بات سن کر اسجد کو دیکھنے لگی۔ عام سی شکل اور نارمل قد، اس کا کزن ہونے کے ساتھ ہی وہ اس کا منگیتر بھی تھا۔ 4 سال سے ان دونوں کے درمیان جو تعلق باندھ گیا تھا وہ حرم کے دل میں ایک الگ مقام رکھنے لگا تھا۔ اس کی بات سن کر حرم اپنی نظریں جھکا گئی۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، چچی کو پسند نہیں ہم دونوں کا آپس میں اس طرح ملنا۔ وہ بولتی ہیں ابھی شادی۔ حرم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ سمجھ گیا کہ جبھی بات کاٹتا ہوا بولا، مجھے معلوم ہے انہیں پسند نہیں، لیکن مہینہ بھر ہو گیا ہے تمہیں دیکھے ہوئے، اور میں ایسے نہیں آیا ہوں، بلکہ ساتھ اپنی اچھی خبر بھی لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ حرم، نمرا آپی اور ہمنا آپی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے۔ اگلے 2 ماہ بعد ان دونوں کی شادی ہے، اور حرم میری دونوں بہنوں کی شادی ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں ذرا دیر نہیں کروں گا، تو میں مکمل طور پہ میرے حق سے اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ یوں سمجھ لو 2 ماہ کا وقت ہے، جو تھوڑا مشکل ہے۔ اس کے بعد میرا تم سے وعدہ ہے، میں تم کو کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا۔ اسجد حرم کو بولتا ہوا کمرے سے جا چکا تھا، تبھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے۔ پورے دن کی تھکن جیسے ایک دم سے اتر گئی۔ 6 ماہ پہلے ہی اسجد کی بینکنگ میں جاب لگی تھی۔ اب ان لوگوں کے گھر کے حالات کافی بدلتے جا رہے تھے۔ یہ ساری مثبت باتیں جو حرم کو خوش کرنے کے لیے کافی تھیں۔ شاور کے نیچے کھڑا ہو کر وہ بات لیتا پورے دن کی تھکن مٹا رہا تھا۔
2 ماہ پہلے اس نے ڈرگ مافیا کے ایک بڑے گینگ پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یعقوب نیازی کا چھوٹا بھائی ارسل نیازی عرف بوبی، جس کی توسط سے ڈرگس کالجوں اور یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں سپلائی کی جاتی تھی۔ یہ زہر نئی آنے والی نوجوان نسل کے لیے اور صرف بربادی کا ذریعہ تھا۔ 2 ماہ پہلے ایک صحافی عفان کی تیار کردہ مکمل رپورٹ، کچھ ویڈیوز، تصویریں اور مختلف ثبوتوں کی مدد سے بہرام ارسل نیازی کو اریسٹ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یعقوب نیازی یعنی بوبی کا بڑا بھائی بری طرح تلمبایا ہوا تھا۔ اس کی لاکھ کوششوں اور جدوجہد ارسل نیازی کو پھانسی کی سزا سے نہیں بچا سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود یعقوب نیازی نے ہار نہ مانتے ہوئے دوبارہ کوشش کی کہ وہ ارسل نیازی کو جیل سے فرار کروانے میں کامیاب ہو جائے، مگر دونوں بار ہی اس کی کوشش ناکام ہوئی تھی۔ جس کے بعد اے سی پی بہرام نے ایک ڈرامہ کیا، یہ جھوٹ بول کر کہ ارسل نیازی عرف بوبی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ ارسل نیازی کو ایک سیف جگہ پر لے جا کر قید کر چکا تھا، جس کا علم کمشنر صاحب کے علاوہ اس کے اسسٹنٹ مہران کو تھا، مگر یعقوب نیازی کو پورا یقین تھا کہ اس کے بھائی کو اے سی پی بہرام عباسی ہی غائب کروا کر کسی دوسری جگہ قید کر چکا ہے، اسی لیے پوری کوشش میں تھا کہ کسی بھی طرح اپنے بھائی کا اے سی پی سے پتہ لگوا لے۔ بہرام شاور بند کرتا ہوا کمرے سے تولیہ باندھ چکا تھا، تب ایک دم واش روم کا دروازہ کھلا اور اینجل باتھ گاؤن میں واش روم کے اندر آئی، جسے دیکھ کر بہرام کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شاید میں لیٹ ہو گئی آنے میں، اینجل افسوس کرتی ہوئی بولی، تو بہرام نے زوردار قہقہ لگایا۔ اینجل اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا، تم کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے مت دینا، مجھے بس اپنے پیچھے ہی لگائے رکھنا۔ بہرام اینجل کو اپنی بازوؤں میں جکڑ کر اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتا ہوا بولا، پہلے اسے لگتا تھا وہ بہت رومانٹک ہے، مگر شادی کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس کی بیوی اس سے زیادہ رومانٹک تھی۔ اچھی خاصی ماڈرن لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی بولڈ بھی تھی، جس کا اندازہ اسے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ رومانس کے معاملے میں بھی وہ پیش قدمی کرتے ہوئے مشکل میں ہی تھا، شرمانے سے کام لیتی۔ یہ ہر بیوی کی خواہش ہوتی کہ اس کا شوہر اس کے پیچھے رہے۔ اینجل نے بہرام سے بولتے ہوئے معنی خیزی سے آنکھ دبائی اور بہرام کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی بات پر بہرام کے ہونٹوں پر ایک بار پھر معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بہرام اس کا گاؤن شانوں سے نیچے گرا چکا تھا، سفید چکنی عریاں کمر بہرام کی نگاہوں کا مرکز بنی۔ اینجل کی کمر پر اس کا نام کا ٹیٹو جگمگا رہا تھا، جس پر جھک کر بہرام نے اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ اپنی کمر پر بہرام کے ہونٹوں کے لمس سے مدہوش ہونے لگی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اپنا رخ بہرام کی طرف کرتی، بہرام اسے دیوار کے ساتھ لگا کر شاور کھول چکا تھا، اور اگر میرا انٹرسٹ پیچھے سے زیادہ آگے ہوا تو بہرام جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ پھر اینجل کا رخ اپنی جانب کرتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ جتنی شدت بہرام کے انداز میں تھی، اتنی شدت اپنے لبوں کی پیاس بجھاتے ہوئے اینجل کے انداز میں تھی۔ بہت برا پھنسایا ہے اپنے جال میں تم نے مجھے، چاہ کر بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ معلوم نہیں آگے تم مجھے کسی کام کا رہنے بھی دو گی یا نہیں۔ بہرام خود بھی سرور کی کیفیت میں بولتا ہوا اس کی گردن پہ جھک چکا تھا، جبکہ اینجل اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈالتی ہوئی اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیے بہرام کی شدت محسوس کرتی مدہوش ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ہی شاور کے نیچے کھڑے مکمل بھیگ چکے تھے۔ اینجل دیوانہ وار اس کے سینے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتی ہوئی بہرام کی بے قراری مزید بڑھا رہی تھی، جبکہ بہرام اینجل کی کمر پر موجود ٹیٹو پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ یہ ٹیٹو اس نے اینجل کی کمر پر اپنی ویڈنگ نائٹ پر پہلی بار دیکھا تھا، جو بقول اینجل کے شادی سے 2 دن پہلے ہی اس نے بہرام کی محبت میں اپنی کمر پر بنوایا تھا۔ شاور بہت ہو گیا، میرے خیال میں اب بیڈ روم میں چلنا چاہیے، وہیں جا کر کنٹینیو کریں گے۔ بہرام اینجل کے ہاتھ اپنی کمر سے باندھے ٹاول سے ہٹا کر بولنے لگا، نہیں آج یہیں۔ اینجل کی بات سن کر وہ ہنس دیا۔ اینجل ٹب کی جانب قدم بڑھانے لگی، تب بہرام کو محسوس ہوا جیسے اس کے بیڈ روم کے اندر کوئی دوسرا موجود ہے۔ کیا ہوا بہرام کو واش روم سے باہر جاتا دیکھ اینجل اس سے پوچھنے لگی۔ گاؤن پہنو جلدی، بہرام اس سے بولتا ہوا تیزی سے باہر آیا۔ اس نے بھاگتے ہوئے اپنے قدم مین ڈور کی جانب بڑھائے جو کھلا ہوا تھا، یعنی جو بھی کوئی تھا اس کے اپارٹمنٹ میں چوری چھپے آیا تھا، اب وہ بھاگ چکا تھا۔ بہرام کیا ہوا، کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ اینجل گاؤن میں ملبوس ڈائننگ ہال میں آتی ہوئی بہرام سے پوچھنے لگی، جو اس کا جواب دینے کی بجائے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا۔ لیپ ٹاپ ان دیکھ کر بہرام کا دماغ بری طرح گھوم گیا۔ نرگس کام کر کے واپس گئی تھی، تم نے دروازہ اچھی طرح چیک کیا تھا؟ بہرام اینجل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ آج دوسری بار وہ بہرام کو اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ ہاں ظاہری سی بات ہے بہرام، میں
مین ڈور لاک کرنے کے بعد تمہارے پاس آئی تھی۔ اچھا تم پریشان تو مت ہونا پلیز، اینجل بہرام سے بولتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اس نے بہرام کے گلے میں اپنی دونوں بازو ڈالے، جسے فوراً بہرام نے ہٹا دیا۔ اینجل میں کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں، ضروری کام ہے مجھے۔ اس کے فلیٹ میں یوں کسی کا آنا، اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہونا کہ آنے والی ساری انفارمیشن لیپ ٹاپ میں موجود ڈیٹا حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ کہاں سے حاصل کیا؟ بہرام تھوڑی دیر کے لیے واقعی پریشان ہو چکا تھا۔ اس وقت اینجل میں بھی اس کی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ بیڈ پر پڑی ہوئی اپنی ٹی شرٹ پہننے کے بعد اپنی موبائل پر ضروری کال میں لانے لگا۔ میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ اینجل کی بات کا بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا تو تھوڑی دیر بہرام کو دیکھتی رہی، پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ بہرام ریلیکس، پریشان مت ہو، تم کافی مضبوط اعصاب کے مالک ہو، ہمت والے اور مضبوط انسان ہو۔ میں ہمیشہ ہی سارے جونیئرز کو تمہاری مثالیں دیتا ہوں، پلیز حوصلہ رکھو اور اپنا بیان دو۔ اس رات تمہارے فلیٹ میں کتنے آدمی آئے تھے جنہوں نے تمہیں اور تمہاری بیوی کی جان لینے کی کوشش کی تھی؟ کیا تمام لوگوں کے چہرے کی شناخت کر سکتے ہو؟ ایک ایک بات تفصیل سے بتاؤ۔ بہرام کے ہوش میں آنے کی خبر ملتی ہی کمشنر صاحب خود اسپیشلی بہرام کے پاس آئے۔ اس کے ڈاکٹر سمیت سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا گیا۔ اس وقت کمرے میں کمشنر صاحب کے علاوہ بہرام کا اسسٹنٹ مہران بھی موجود تھا۔ تین آدمی تھے۔ وہ آکسیجن ماسک ہٹانے کی وجہ سے گہری سانس لینے کے درمیان بولا، اسے اینجل کی موت کی خبر سنا دی گئی تھی، ساتھ ہی اس کی ڈیڈ باڈی کے غائب ہونے کا بھی بتا دیا گیا تھا۔ کیا تم تینوں کے چہروں کی شناخت کر سکتے ہو؟ گولی کس نے چلائی تمہارے اوپر؟ کمشنر صاحب نے جلدی سے دوسرا سوال پوچھا۔ اس کا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا۔ اس سوال پر بہرام کے چہرے کے تاثرات تکلیف دہ ہو گئے تھے، ساتھ ہی اس کے چہرے پر تاریکی چھا گئی تھی، ایسا لگا اس کی سانسیں اکھڑنے لگی ہیں۔ ان تینوں میں سے کسی نے نہیں چلائی گولی، اس پہ رحم نے چلائی مجھ پر۔ بولنے کے ساتھ ہی بہرام نے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ نظروں کے سامنے اینجل کا معصوم چہرہ آتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ بہرام کی حالت بگڑتے دیکھ کمشنر صاحب کے اشارہ کرنے پر انسپکٹر مہران نے فوراً بہرام کو آکسیجن ماسک لگا دیا اور ڈاکٹر کو کمرے میں بلایا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، یہ بات کرنے کی، بیان دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہے ابھی، ڈاکٹر جتاتا ہوا بولنے لگا۔ کمشنر صاحب انسپکٹر مہران کو اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ تشویش کے دوران جو ثبوت ملے ہیں اس کے مطابق ہمارا شک صحیح ہے۔ جب تک بہرام مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ مزید سیکیورٹی سخت کر دو۔ بہرام کی جان ہمارے لیے قیمتی ہے۔ جنہوں نے بہرام کی جان لینے کی کوشش کی ہے وہ لوگ اتنے آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ بہرام کی سسٹر کو اس کے بارے میں انفارم کر دیا تھا۔ کمشنر صاحب ساری بات انسپکٹر مہران کو سمجھاتے ہوئے اس سے بہرام کی بہن کے بارے میں پوچھنے لگے جو ملک سے باہر تھی۔ سر آپ بے فکر رہیں، اے سی پی صاحب جب تک مکمل ہوش میں نہیں آ جاتے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اچھے سے نبھانا میرا فرض ہے۔ ان کی سسٹر کو اے سی پی صاحب کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، وہ کل کی فلائٹ سے پاکستان آ رہی ہیں۔ ان کو بحفاظت ہسپتال لانے کی ذمہ داری میں نے انسپکٹر شمیل کو سونپ دی ہے۔ انسپکٹر مہران کی بات پر کمشنر صاحب مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئے، لیکن پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے اے سی پی بہرام عباسی کی بیوی کی ڈیڈ باڈی کا یوں ہسپتال سے غائب ہو جانا ایک معمہ بن چکا تھا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی آپ سے نزاہت آپا، جیسے میرے لیے حرم ہے ویسے ہی آپ کی نگی بھی مجھے عزیز ہے۔ اگر میرے اسد کی بیوی حرم کی بجائے آپ کی بیٹی نگی بنتی ہے تو یقین جانیں مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ڈرائنگ روم کے باہر آتی آواز اس کی صبیہ خالہ کی تھی، جنہوں نے 4 سال پہلے اسے اپنے بیٹے کے لیے اس کی ماں باپ سے بڑی چاہ سے مانگا تھا۔ صبیہ خالہ کی بات سن کر حرم کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی اتر آئی تھی۔ مجھے غلط مت سمجھنا صبیہ بہن کہ میں حرم کا رشتہ ختم کر کے تمہارے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑنے کا کہہ رہی ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ سارے حالات تمہیں بتا چکی ہیں۔ نگی نے کل اپنی جان لینے کی کوشش کی، میرے تو ہاتھ پاؤں پھول ہی گئے۔ اس نے تو جیسے ضد پکڑ لی کہ وہ شادی کرے گی تو صرف اسجد سے، ورنہ زہر کھا کے مر جائے گی۔ ہماری ایک اکلوتی بیٹی ہے، اگر ہم اس کی خواہش بھی نہ پوری نہیں کر سکے تو لعنت ہے پھر ہم پر۔ یہ ہمارا گھر آخر کس کا ہے؟ شادی کے بعد نگی کا ہی تو ہوگا۔ میں ان کے ابا آخر کتنے دنوں کے مہمان رہ گئے ہیں اب اس دنیا میں۔ نزاہت چچی نے اپنی مجبوری کی داستان سنانے کے ساتھ ساتھ آخر میں گھر والا شوشہ چھوڑ کر صبیہ خالہ کو لالچ دی، جس پر دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی حرم تلخی سے مسکرائی۔ 2 مہینے پہلے صبیہ خالہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی دھوم دھام سے کر چکی تھی۔ اسجد کی نوکری بھی اب پکی ہو چکی تھی۔ جبکہ صبیہ خالہ نزاہت چچی سے حرم اور اسجد کی شادی کے متعلق بات کرنے آئی تو ان کے جانے کے بعد نگی کا سخت ری ایکشن سب کے سامنے آیا۔ نہ اس نے چچا کا لحاظ کیا نہ حرم کا، بلکہ سب کے سامنے بے باکی سے کہہ دی کہ وہ صرف اسجد سے شادی کرے گی، نہیں تو سب لوگ اس پر روئیں گے۔ اور کل جو نگی نے مرنے کا ڈرامہ کیا، نزاہت چچی بالکل جھوٹ نہیں بول رہی تھی، وہ سارا سین حرم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے آپا، مگر میرا اسجد، میں اس کو کیسے سمجھاؤں گی؟ حرم وہ کیا سوچے گی؟ صبیہ خالہ
نیم رضامندی ظاہر کرنے کے باوجود ان کے دماغ جو خدشے پل رہے تھے وہ نجات چچی کے سامنے ظاہر کرتی بولی تو وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی حرم اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ان دونوں کی فکر مت کرو، حرم تو بہت پیاری اور سمجھدار بچی ہے، ساری صورتحال اس کے سامنے ہی ہے، خود ہی سمجھ جائے گی۔ ارشد کو بھی اچھی طرح سمجھا دے گی، کیونکہ نہ تو وہ اپنے چچا کو پریشان دیکھ سکتی ہے اور نیکی سے بھی بہت پیار کرتی ہے۔ میں جلد ہی اس کا رشتہ دے کر بہت اچھی جگہ اس کی شادی کروا دوں گی۔ نجات چچی صبیہ خالہ کو مطمئن کرتی ہوئی بولی۔ دوسرے کمرے میں کل سے بخار میں پھنکتی ہوئی حرم اپنے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ ہارون کھانا کیوں نہیں کھایا اس نے ابھی تک؟ کھانے سے بھری پلیٹ دیکھ کر بہرام نے کمرے میں موجود بھیڑیوں سے باندھے بوبی کی بجائے بوبی کی نگرانی کرنے والے ہارون سے پوچھا، جو اس محکمے کا خاص وفادار تھا۔ ACP صاحب یہ بول رہا ہے کھانے میں اس کو دال پسند نہیں۔ ہارون کی جواب پر بہرام نے بوبی کو دیکھا، جو اس کو خون خوار کھا جانے والی نظروں سے ایسے گھور رہا تھا جیسے اس کی بیڑیاں کھلے اور وہ ACP بہرام پہ جھپٹ کر حملہ کر دے۔ یہ دال لے جاؤ ہارون، آج میں نے اس کو ایسا اسپیشل کھانا کھلاؤں گا کہ 2 دن تک اس کے اندر کی بھوک کا احساس ہی ختم ہو جائے گا۔ بہرام کے کہنے پر ہارون کھانے کی پلیٹ لے گیا، جس کے بعد بہرام بوبی کے پیٹ میں پہ در پہ گھونسے مارتا چلا گیا۔ تکلیف کے مارے بوبی کی چیخیں اور آنکھوں سے آنسو دونوں ہی نکل آئے۔ بول بیٹا، اب پیٹ بھر آیا، وہ مزید کھانا ہے۔ بہرام بوبی کی لمبی زلفیں مٹھی سے پکڑتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا، جس دن میرے بھائی کو معلوم ہو گیا کہ تو نے مجھے کہاں چھپایا ہے اور وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ACP یاد رکھنا، بوبی تکلیف میں بری طرح کراتا ہوا بولا۔ بہرام نے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ جڑا۔ کون بتائے گا تیرے بھائی کو تیرے بارے میں؟ قبر سے نکل کر تیرا باپ بتائے گا؟ بہرام نے بوبی سے پوچھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی اسٹک زور زور سے اس کے پیٹ پہ مارنا شروع کر دی، جس سے بوبی کی چیخیں ایک بار پھر کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ تکلیف سے کرا کر بے ہوش ہو گیا۔ ہارون 2 دن تک اسے کھانے کے لیے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں۔ 2 دن بعد اگر یہ خود کھانا مانگے تو اسے یہی دال کھانے کے لیے دے دینا۔ بہرام ہارون کو ہدایت دیتا وہاں سے نکل گیا۔ یہ دوسری خفیہ جگہ تھی جہاں پر اس نے بوبی کو قید کر رکھا تھا۔ جس دن اس کے فلیٹ میں کوئی داخل ہوا تھا تب سے وہ اور بھی زیادہ الرٹ ہو چکا تھا۔ اپنے فلیٹ میں مختلف ہڈن کیمرے اور سیکیورٹی پریس کے لیے ایسے الارم فٹ کروا دیے تھے جس کی وجہ سے کوئی بھی اتنی آسانی سے اب اس کے فلیٹ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف نکل رہا تھا جب اس کے موبائل پر عفان کی کال آنے لگی۔ عفان وہی صحافی تھا جس نے اسے بوبی کے متعلق تمام انفارمیشن دی تھی، جس کی مدد سے بہرام بوبی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ACP صاحب، ایک بہت ضروری انفارمیشن ہے جو میں موبائل پہ نہیں دے سکتا، پلیز جلد سے جلد میرے گھر پر آ جائیں۔ عفان بولتا ہوا کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا، جسے وہ خبر اس کے لیے اپنے لیے بھی حیران کن اور پریشان کن تھی۔ بہرام نے آج اینجل سے وعدہ کیا تھا اسے اس کی فرینڈ کی طرف جانے کا، اور پھر وہاں ان کا باہر ڈنر کا پلان تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ عفان سے کل پر ملنے کا رکھ لے، لیکن عفان کا لہجہ اسے تشویش اور تجسس میں مبتلا کر گیا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں تمہارے پاس، لیکن تم نے کافی سسپینس کریٹ کر دیا ہے، تھوڑا بہت مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ بہرام موبائل کان سے لگائے گاڑی میں بیٹھتا ہوا عفان سے بولا، ارسل نیازی کے متعلق آپ کو ایک انفارمیشن دینے کے باوجود ایک بہت بڑی خبر مجھ سے نہ جانے کیسے مس ہو گئی، جو شاید میری نظروں کے سامنے سے بھی نہیں گزری۔ اس کے متعلق بتانے کے لیے آپ کو بلا رہا ہوں۔ اس خبر سے آپ کا بھی بہت گہرا تعلق ہے، یہ سمجھ لیں کہ میں یعقوب نیازی کی گرل فرینڈ کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عفان تھوڑا رازدارانہ انداز میں تھوڑا سا گھبرائے لہجے میں بولا، چلو ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں تمہارے پاس۔ بہرام نے عفان کو بول کر موبائل ڈیش بورڈ پہ رکھ دیا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتا ہوا عفان کے بات کو سوچنے لگا، یعقوب نیازی کی گرل فرینڈ، میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے اس خبر سے؟ بہرام عفان کی باتوں پر غور کرتا ہوا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ یعقوب، آپ بلیو کریں مجھ پر، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں کسی طرح بھی بوبی کے متعلق اس آدمی سے پتہ لگوا لوں، مگر آپ یقین کریے آدمی آپ کی پہنچ سے بھی زیادہ شاطر اور چلاک ہے۔ فلیٹ میں چھپے ہوئے کیمرے جگہ جگہ نصب تھے۔ اینجل کو یعقوب نیازی سے بات کرنے کے لیے واش روم میں موبائل لے کر جانا پڑا۔ یعقوب نیازی کے بلانے پر بھی وہ بہرام کو اپنے انکل کی طبیعت خرابی کا بول کر 10 دن پہلے اس کی فلیٹ سے باہر نکلی تھی، اور مسلسل 2 راتیں یعقوب نیازی کو خوش اور مطمئن کرنے کے بعد یعقوب نیازی نے اسے واپس جانے کی اجازت دی تھی۔ یہ کام تم سے نہیں ہونے والا سویٹ ہارٹ، اپنے بھائی کے متعلق میں کسی دوسرے ذریعے سے معلومات حاصل کر لوں گا۔ بیکار ہی میں نے تمہیں ACP کا بستر
گرم کرنے پر لگا دیا، اور یہی کام تم پوری خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہوگی، ہے نا؟ یعقوب نیازی کی بات جیسے اینجل کے منہ پر تھپڑ کی طرح پڑی، مگر ضبط کرتے ہوئے بولنے لگی، ایسا نہیں ہے یعقوب، میں بہت جلد بوبی کے متعلق پتہ لگا کر رہوں گی۔ اینجل کو اپنی بولی ہوئی بات پر خود بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ بہرام اسے ان ساری چیزوں سے دور رکھتا تھا، یہاں تک کہ اسے بہرام کا لیپ ٹاپ یوز کرنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ اب تو وہ دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ بھی چینج کر چکا تھا۔ منع کر رہا ہوں میں تمہیں، اب کوئی ضرورت نہیں اس مسئلے میں پڑنے کی، تم صرف میرا دل خوش کرو۔ بھائی کا بھائی پر اتنا تو حق ہوتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی راکھیل سے اپنا دل بہلا سکے۔ آج رات تم دوبارہ میرے فارم ہاؤس پہ آ رہی ہو، وہ بھی پورے 1 ہفتے کے لیے۔ 3 دن تک تم شیخ یامین کا دل خوش کرو گی تاکہ دبئی والا کانٹریکٹ شیخ مجھ کو دے دے، وہ باقی کی 4 راتیں تم میرے بستر پر گزارو گی۔ وہ کیا ہے نا، پچھلی بار صحیح سے دل نہیں بھرا تھا میرا، اور اس سے اے سی پی کی عزت کو اپنے بستر پر دیکھ کر سکون بھی ملتا ہے مجھے۔ یعقوب نیازی کی بات سن کر اینجل پریشان ہو گئی۔ یعقوب نیازی انکار سننے کا عادی نہیں تھا۔ 1 ہفتے کے لیے وہ بہرام سے کیا بہانہ کر کے یعقوب نیازی کے پاس جاتی۔ اپنی یونیورسٹی میں وہ بوبی کے کہنے پر ڈرگس یونیورسٹی کے دوسرے اسٹوڈنٹس کو سپلائی کرتی۔ بوبی کے بلانے پر کبھی کبھار وہ ہاسٹل کی بجائے اپنی راتیں بھی اس کے پاس گزارتی، لیکن بوبی کی گرفتاری پر اینجل ٹینشن میں آ گئی، کہیں پولیس کے ہاتھوں وہ بھی نہ پکڑی جائے۔ اسی ڈر کی وجہ سے اسے یعقوب نیازی سے ملنا پڑا۔ یعقوب نیازی نے اسے یقین دلایا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، بس بدلے میں جب یعقوب نیازی چاہے گا اسے یعقوب نیازی کی رات کو رنگین بنا کر اس کا دل خوش کرنا پڑے گا، جیسے وہ پہلے اس کے بھائی کا دل خوش کرتی تھی۔ پہلی بار یعقوب نیازی جیسے بڈھے شخص کے ساتھ رات گزار کر وہ بہت روئی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ عادی ہو گئی۔ یعقوب نیازی کے پلان کے مطابق اس نے بہرام سے دوستی کی، پھر بعد میں شادی بھی، لیکن بہرام کی قربت ایسی ہوتی جو تھوڑی دیر کے لیے اس کے برے ماضی سے غافل کر دیتی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کاش بہرام اسے بوبی سے پہلے مل چکا ہوتا۔ اب یعقوب نیازی اسے اپنے مطلب کے لیے بھی استعمال کر رہا تھا، اس کی خوبصورتی کو کیش کروانے کے لیے بھی۔ نہ جانے وہ اسے کس شیخ کے پاس پھینکتا۔ کیا تھی اس کی زندگی، وہ خود کیا بن چکی تھی، مردوں کی بھوک مٹانے کا ذریعہ وہ چاہ کر بھی بہرام کا اپنی اصلیت نہیں بتا سکتی تھی۔ 1 ماہ بہرام کے ساتھ گزارنے پر اسے بہرام کی طبیعت کا بھی اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے کسی صورت معاف نہیں کرتا، شاید اسے خاموشی سے یعقوب نیازی اور بہرام عباسی سے دور کہیں چلے جانا چاہیے تھا، یہی اس کے لیے ٹھیک رہتا۔ اس کے گھر پہنچنے پر ہمیشہ کی طرح اینجل نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور ویسے ہی چہرے پر حسین مسکراہٹ سجائے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ بہرام بغیر مسکرائے فلیٹ میں داخل ہوا اور دروازے کو اچھی طرح لاک کرنے لگا۔ آج جو کچھ اسے عفان سے اینجل کے بارے میں معلوم ہوا، اسے اس وقت اپنی بیوی کی اس مسکراہٹ سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ 10 دن پہلے اس کی بیوی یعقوب نیازی کے فارم ہاؤس پر اس کی عزت کا جنازہ نکال کر آ رہی تھی۔ جو شرمناک تصویریں عفان نے اس کی بیوی اور یعقوب نیازی کی اس کے سامنے رکھی تھی، اس وقت اسے شرمندگی کے مارے بہرام کا مرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ عفان خود بھی بہرام کے تاثرات دیکھ کر سخت شرمندہ ہوا تھا، مگر ان سب باتوں کا بہرام کے علم میں ہونے بھی ضروری تھا تاکہ بہرام آگے جا کر کوئی نقصان نہیں اٹھا سکے۔ وہ آہستہ آہستہ بہرام کو اینجل کے بارے میں سب بتاتا چلا گیا، جسے سن کر بہرام کے بس رونے کی کسر باقی بچی تھی۔ 2 بھائیوں کی استعمال شدہ لڑکی، اس کی بیوی، آج پھر موڈ آف ہے تمہارا، کیا پھر کسی مجرم کو سزا دے کر آ رہے ہو؟ اینجل اس کے خراب موڈ کا اندازہ بہرام کے چہرے کے تاثرات سے لگا چکی تھی، جبھی بہرام سے پوچھنے لگی، سزا دے کر آ نہیں رہا بلکہ سزا دینے والا ہوں، وہ بھی سخت سے سخت۔ بہرام اینجل کا چہرہ دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا اور اپنی کیپ اور اسٹک ٹیبل پر رکھنے لگا۔ ایک تو تمہاری یہ سخت طبیعت سے میں بہت پریشان ہوں، کبھی کبھی تمہارا رویہ میرے ساتھ کتنا سخت ہو جاتا ہے تمہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا ہوگا۔ اینجل بہرام کے قریب آ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تو بہرام نے فوراً اس کے ہاتھ اپنے سینے سے جھٹک کر دور کیے۔ مجھے اپنی اس وردی سے بہت محبت ہے، اسے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھو کر میلا مت کرو۔ بہرام کے لہجے میں ایسی حقارت تھی کہ پل بھر کے لیے اینجل سناٹے میں آ گئی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ اینجل بہرام کے سامنے کھڑی ہو کر اسے اس کی بات کا مطلب پوچھنے لگی۔ مجھ سے شادی سے پہلے کتنی راتیں یعقوب نیازی کے بستر پر اس کے ساتھ گزار چکی ہو؟ بہرام کے پوچھے گئے سوال پر لمحہ بھر لگا تھا اینجل کا رنگ فک ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے گھبراہٹ اور اپنی اڑتی رنگت پر قابو پا لیا۔ کیا فضول بکواس کر رہے ہو تم؟ کون یعقوب نیازی؟ اتنی گھٹیا بات اپنی بیوی سے کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اگر اس کو کہیں سے بھنک لگی تھی تو اینجل نے اپنی طرف سے بھرپور اداکاری کرتے ہوئے بہرام کو شرمندہ کرنا چاہا، مگر بہرام نے جوابی کارروائی منہ سے کرنا ضروری نہیں سمجھی۔ اس نے سخت ہاتھ کا ایک جاندار تماچا اینجل کے گال پر رسید کیا، جس سے وہ چاہ کر بھی خود کو سنبھال نہیں پائی اور فرش پہ جا گری۔ بہرام نے مٹھیوں میں اس کے بالوں کو بھر کر
اٹھایا اور اپنے سامنے دوبارہ کھڑا کیا۔ تم ایک بد کردار اور بد چلن لڑکی ہو، کہہ دو کہ میں تمہارے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں، بول دو کہ تم یعقوب نیازی کی راکھیل نہیں ہو۔ بہرام کے تھپڑ سے اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا جس سے خون رسنے لگا۔ وہ اینجل کے بالوں کو مٹھیوں میں پکڑے اس سے پوچھنے لگا۔ بہرام کے خطرناک تیور دیکھ کر اینجل بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اگر وہ سچ بولتی تو بہرام اس کی جان لے لیتا، اگر وہ جھوٹ بولتی تو بہرام تب بھی اس کا حشر بگاڑ دیتا۔ آج وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ بہرام، اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں تم سے بوبی کے متعلق ساری معلومات۔ اس سے پہلے اینجل اپنی صفائی میں کچھ کہتی، غصے کی شدت سے بہرام نے اس کا سر سامنے دیوار پر نفس آئینے پر مار ڈالا، جس سے شیشے میں لاتعداد دراڑیں پڑ گئی اور اینجل کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگی۔ اس کے ماتھے، گال اور تھوڑی سے خون نکلنے لگا۔ وہ روتی ہوئی ڈر کے مارے کمرے سے بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ بہرام نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ آج اپنی بیوی کا معصوم چہرہ دیکھ کر بہرام کو اس کی حالت پہ بالکل ترس نہیں آ رہا تھا۔ پیار تو بہت دور کی بات، آج بہرام کو اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک استعمال شدہ لڑکی کو وہ اپنی عزت بنا چکا تھا، ایسی لڑکی جس نے کسی دوسرے غیر مرد سے ناجائز تعلقات قائم کر کے اس کے اعتبار، جذبات کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ سوچتے ہوئے بہرام کا خون کھولنے لگا۔ مجرموں کو وہ کبھی نہیں بخشتا تھا۔ اس کے سامنے موجود یہ لڑکی اب اس کی بیوی نہیں بلکہ ایک مجرمہ تھی۔ بہرام، نہیں، پلیز مجھے معاف کر دو، تم تو مجھ سے پیار کرتے ہو۔ اپنی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بہرام کو دیکھ کر اینجل پیچھے سے رکھتی ہوئی بہرام سے بولی، ساتھ ہی اس نے خوف سے بہرام کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بے رحم کا مطلب جانتی ہو تم اینجل؟ بہرام اس پر ترس کھائے بغیر قدم بڑھاتا ہوا اینجل کے قریب آتا اسے پوچھنے لگا۔ یعقوب نیازی اور بوبی دل میں اس پر کس قدر ہنسے ہوں گے۔ بہرام کا دل چاہے اس لڑکی کے جسم کے ٹکڑے لاکھوں ٹکڑے کر ڈالے۔ نہیں بہرام، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پلیز میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ اینجل کے نزدیک آیا تو کانپتی ہوئی آواز میں گڑگڑاتی ہوئی وہ بہرام سے معافی مانگنے لگی، مگر اگلے ہی پل اینجل نے بہرام کے گن ہوسٹل سے ریوالور باہر نکالا اور پوری طاقت سے بہرام کو پیچھے دھکیلا۔ بے رحم کا مطلب جانتے ہو تم؟ ایسی بھی بہرام عباسی ہونٹوں سے رستا ہوا خون اپنی ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتی ہوئی وہ ریوالور کا رخ بہرام کی طرف کرتی الٹا بہرام سے پوچھنے لگی، جس پر بہرام استہزائیہ ہنسا۔ بے رحم، آہستہ آواز میں بولتا، اچانک اس نے ہوا میں لات اونچی کر کے گھمائی جو ریوالور پر لگی اور ریوالور دور جا گری۔ اس سے پہلے وہ اینجل کا دوسرا عمل دیکھتا، اس نے اینجل کا سر زور سے دیوار پہ مارا، جس سے وہ چکرا کر نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہاتھ کھولو میرے، ورنہ میں کھانا کیسے کھاؤں گی؟ آج دوسرا دن بھی گزر گیا۔ اسے بہرام کی قید میں گزرے اینجل کو ہوش آیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بندھا ہوا پایا۔ اس کے پاؤں میں ایک لمبی سی زنجیر ڈالی ہوئی تھی جس سے وہ صرف واش روم تک جا سکتی تھی۔ واش روم میں بھی کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس سے وہ اپنا بچاؤ کر سکتی۔ مہینے بھر اس نے اپنے شوہر کی محبت بھرے روپ میں دیکھا، لیکن کل سے وہ جس روپ میں اس کے سامنے نظر آ رہا تھا گویا اس نے صفاقی اور بے رحمی کی حد کر دی۔ بہرام جو چالوں سے بھری پلیٹ اینجل کے سامنے بیڈ پر رکھ کر کمرے سے باہر جانے لگا، اینجل کی بات نے اس کے قدم روک لیے۔ بہرام خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جس پر کل سے شرمندگی، پشیمانی جیسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ایک ماہ سے اسے اس چہرے سے دلی اور جذباتی وابستگی ہو چکی تھی، آج اس چہرے پر تھوکنے کا دل چاہ رہا تھا۔ کھانا میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتا ڈارلنگ، کل سے ہم دونوں کے بیچ کوئی پیار محبت والا سین بھی تو نہیں ہوا۔ تم کل سے کافی مس کر رہی ہوگی میرے پیار والے اس روپ کو، ہے نا؟ بہرام اس سے بولتا ہوا اینجل کے پاس آنے لگا تو اینجل اس کے تیور دیکھ کر ڈر گئی، جو اس وقت پیار بھر ہرگز نہیں تھے۔ نہیں، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، پلیز دور چلے جاؤ مجھ سے۔ بیڈ کی جس سمت سے بہرام اینجل کے پاس آنے لگا اس کی مخالف سمت سے اینجل بہرام سے ڈر کے بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہرام نے بیڈ سے باندھی ہوئی زنجیر اپنی جانب کھینچی تو اینجل روتی ہوئی اس کے پاس کھسکتی ہوئی خود چلی آئی۔ وہ بہرام سے اپنا ہاتھ کھلوانے کا کہہ کر پچھتائی تھی۔ کیا ہوا بیبی، تم تو مجھ سے ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہیں ابھی مار ڈالوں گا۔ یہ ACP بہت بے رحم ہے، اپنے مجرموں کو اتنی آسان موت نہیں دیتا۔ جو تمہارا پہلا عاشق تھا وہ بھی اس کا حال دیکھنا چاہو گی؟ آج کیا کیا ہے میں نے اس کے ساتھ؟ بہرام اس کے بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتا ہوا پیار سے اینجل سے پوچھنے لگا، پھر اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر اس کے سامنے ویڈیو آن کی جس میں وہ خود کو بیبی کی وہ بری درگت بنا رہا تھا اور وہ بھی درد اور تکلیف کے مارے بری طرح چیخیں مار رہا تھا۔ اینجل نے ڈر کے مارے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ اپنے عاشق کی کتے جیسی حالت دیکھ کر اس سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا میں تمہارا اور تمہارے اس دلال یعقوب نیازی کا۔ بہرام جبڑوں سے اینجل کا منہ دبوچے اسے پیار بھرے لہجے میں بولا، لیکن اس کی آنکھوں سے حد سے زیادہ شفقت جھلک رہی تھی۔ ویسے تم سے ایک بات جاننا چاہوں گا، تمہیں تھوڑا سا عجیب سا نہیں لگتا
یوں کبھی میرے ساتھ میرے بستر پر، کبھی یعقوب نیازی کے ساتھ اس کے بستر پر۔ بہرام نے بولتے بولتے اس کا منہ زور سے دوسری طرف جھٹکا۔ بہرام پلیز مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی پر گلٹی ہوں۔ اینجل نے بہت مشکلوں سے روتے ہوئے بہرام سے کہا تو بہرام نے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کیا۔ صرف گلٹی؟ تمہیں تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے تھا کسی غیر مرد کے بستر پہ میری عزت کو نیلام کرتے وقت۔ بہرام غصے میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، وہ کل سے کافی حد تک بگڑ چکا تھا۔ اب وہ خاموشی سے اینجل کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اینجل نے خوف سے لرزنا شروع کر دیا۔ یعقوب نیازی کے ساتھ تمہاری بغیر کپڑوں کی تصویریں دیکھ کر معلوم ہے میرا کیا دل کیا کہ میں اپنے ریوالور سے خود کو شوٹ کر لوں۔ کل مجھے دنیا کے ان تمام مردوں پر رشک محسوس ہوا جن کی بیویاں اپنی عزت کو اپنے شوہر کی عزت سمجھتی ہیں اور اپنے جسم کو اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر اس میں خیانت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے تم سے پہلے کبھی کسی دوسری عورت کو استعمال نہیں، پھر بھی میرے نصیب میں تم جیسی غلیظ عورت لکھی تھی۔ کل میں نے اللہ سے اپنا وہ گناہ جاننا چاہا جس کے بدلے تمہیں میری زندگی میں بھیجا گیا۔ بولتے بولتے بہرام کے چہرے پر خود بھی تکلیف کے دے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ جب اینجل ویسے ہی روئے جا رہی تھی، کیا ہوا؟ بور کر رہی ہیں تمہیں میری باتیں؟ وہ تو کریں گی میری جان، اگر تم اچھے کردار کی لڑکی ہوتی تو ان باتوں کو سمجھ سکتی۔ خیر جانے دو، چلو تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ بہرام نے اینجل سے بولتے ہوئے چاولوں سے بھری پلیٹ دوبارہ بیڈ پر اس کے سامنے رکھ دی اور اپنی مٹھی میں چاول بھر کر اینجل کے منہ میں ٹھونسنے لگا، جس سے اینجل کو زوردار پھندا لگا اور کھانستے ہوئے اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ مگر بہرام نے اس کو پانی دینے کی بجائے مٹھی میں اس کے بالوں کو جکڑا اور اس کا سر چاولوں سے بھری پلیٹ میں ڈال دیا۔ چہرے پر اچانک ہونے والی جلن سے اینجل بری طرح چیخنے لگی۔ ویسے بھی باہر ڈور بیل کی آواز پر بہرام دروازے کھولنے چلا گیا، یہ چیک کیے بغیر کہ اس وقت اس کے فلیٹ پہ کون آ سکتا ہے۔ اسے یاد پڑتا تھا جب وہ دروازہ کھولنے کے لیے گیا تھا کسی نے کوئی بھاری چیز اس کے سر پہ ماری تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہوش آنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو صوفے پر بیٹھا پایا۔ سب سے پہلی نظر اس کی اینجل کے مسکرائے ہوئے چہرے پہ پڑی جس کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے آزاد کر دیا گیا۔ بہرام کو ہوش میں آتا دیکھ اینجل چلتی ہوئی سامنے صوفے پر یعقوب نیازی کے پاس جا بیٹھی۔ یعقوب نیازی نے اینجل کو شانے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا تو اینجل آنکھ دباتی ہوئی بہرام کو دیکھنے لگی۔ اپنے فلیٹ میں یعقوب نیازی کو اس کے 2 گارڈز کے ساتھ دیکھ کر بہرام کا خون گھول اٹھا۔ میں تم سے زیادہ سوال نہیں کروں گا ایسی بھی بہرام عباسی، مجھے صرف میرے بھائی کے بارے میں بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں یہاں سے جاتے جاتے تمہاری جان بخش دوں گا۔ یعقوب نیازی ہاتھ میں موجود پستول سامنے ٹیبل پر رکھتا ہوا سلجھا جو انداز میں بولا۔ بہرام سامنے دیوار پر کھڑی میں دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے فلیٹ میں مہران کو آ جانا تھا۔ آج ہی مار ڈالا میں نے تمہارے بھائی کو، کتے جیسی موت نصیب ہوئی اسے۔ اپنی رکھیل کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم سے زیادہ بغیرت دلال میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ جو اپنی رکھیل کو یعقوب نیازی کو اینجل کے اتنا قریب بے تکلفی سے بیٹھا ہوا دیکھ کر بہرام کا دل چاہا وہ ان دونوں کو جان سے مار ڈالے اور غصے کی شدت سے ایسا کر ڈالتا کیونکہ جس صوفے پر وہ بیٹھا تھا وہیں ایک منی سائز کی پسٹل بھی چھپی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پسٹل نکالتا بہرام کی باتوں پر غصے میں آ کر اینجل نے ٹیبل پر یعقوب نیازی کی رکھی ہوئی پستول اٹھائی اور اچانک سے بہرام پر فائر کیا۔ اینجل کے غصے بھرے رد عمل پر جہاں سے یعقوب نیازی حیرت زدہ ہوا وہیں بہرام کو بھی صدمہ پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں اوپر چڑھنے کو تھی کہ گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ یہ کیا حماقت کی تم نے بے وقوف لڑکی، مجھے میرے بھائی کا پتہ کیسے چلے گا اب؟ یعقوب نیازی غصے کی حالت میں اینجل سے بولا۔ چند منٹ کا کھیل تھا جب گارڈ سمیت ان دونوں کی توجہ بہرام کے اوپر سے ہٹی جس کا فائدہ اٹھاتے ہی بہرام نے چھپی پسٹل نکالی اور آواز کھونے سے پہلے اس نے پسٹل سے اس بے رحم کا نشانہ لیا جس کی بے وفائی ثابت ہونے کے باوجود بھی اس نے اب تک اس کی سانسیں نہیں چھینی تھیں۔ اسجد آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چھٹی کے وقت حرم اسجد کو اپنے اسکول سے باہر دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر اسے پوچھنے لگی۔ وہ بائک پر بیٹھا ہوا اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ اسجد روٹھے ہوئے لہجے میں شکوہ بھری نظروں سے حرم کا زرد اور بیمار چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تو حرم سمجھ گئی کہ وہ کیا بات کرنے والا ہے، اس لیے خاموشی سے بنا کچھ بولے اس کی بائک پر بیٹھ گئی کیونکہ جو بات ان دونوں کے درمیان ہوتی وہ گھر پر موجودگی میں ہونا ناممکن تھی۔ منگنی ختم کرنے کا کیوں کہا تم نے اپنی چچی کو؟ وہ جس کی ریسٹورنٹ میں حرم کو لے کر آیا تھا وہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ ویٹر جیسے ہی جوس سے بھرے 2 گلاس رکھ کر وہاں سے گیا اسجد حرم سے پوچھنے لگا، نکی آپ کو بہت پسند کرتی ہے؟ حرم اسجد کی آنکھوں میں دیکھے بغیر میز کی سطح کو گھورتی ہوئی آہستہ آواز میں بولی، اور تم؟ اسجد کے دوسرے سوال پر ایک نظر حرم نے سر اٹھا کر اسجد کو دیکھا پھر واپس اپنا سر جھکا لیا۔ وہ آج اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ میری حیثیت ہے بھلا تمام بڑے لوگوں کی خوشی میں اسی میں ہے کہ آپ کی اور نگی کی شادی ہو جائے۔
حرم اپنا دل مضبوط کرتی ہوئی اسجد کو بتانے لگی، کیونکہ جب سے نزاعت چچی نے اپنے گھر والی بات صفیہ خالہ کے سامنے کی تھی، تب سے صفیہ خالہ بھی نکی کو اپنی بہو بنانے کی کوششوں میں لگی تھی۔ اس کے پاس نہ تو ماں تھی، نہ باپ، اور نہ ہی گھر جیسی نعمت۔ مگر میری خوشی تمہارے ساتھ ہے حرم، اسجد بے بسی سے بولا۔ حرم نے اس کی طرف دیکھا تو نہیں تھا، مگر اس کے لہجے میں چھٹی بے بسی محسوس کر سکتی تھی۔ نکی بہت اچھی لڑکی ہے اسجد، آپ اس کے ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ حرم اپنا دل بڑا کرتی ہوئی اسے سمجھانے لگی۔ وہ اپنے ضبط پر خود بھی حیران تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں سے باہر نہیں آنے دیا اور کمال ضبط کا مظاہرہ کیا۔ آج اس نے میں اس لڑکی کے ساتھ خوش کیسے رہوں گا جس سے میرا دل نہیں ملتا؟ میں جانتا ہوں رشتے سے انکار تم نے خود نہیں کیا، یہ ہمارے بڑوں نے مل کر تم پر دباؤ ڈالا ہے۔ حرم پلیز تم میرا ساتھ دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہم دونوں آج ہی نکاح کرنے کے بعد سب گھر والوں کو بتاتے ہیں۔ اسجد نے جو حرم سے آگے بولنا چاہا تو حرم نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اسجد خاموش ہو گیا۔ میں بہت زیادہ بزدل لڑکی ہوں اسجد، اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اس طرح چھپ کر نکاح کرنے کے بعد کیا خالو آپ کی بہنوں کی نظروں میں میرا وہ مقام برقرار رہے گا؟ آپ خود بھی اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ جیسا وہ سب چاہ رہے ہیں آپ مان جائیں، ضد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آئندہ مجھ سے اس طرح ملنے اور بات کرنے سے گریز کیجیے گا، میرے پاس ایک عزت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حرم اسجد سے بولتی ہوئی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ارے یار، لے جاؤ واپس اس یخنی کے باؤل کو، اب ٹھیک ہو گیا ہوں میں۔ بہرام نے بیزار سے لہجے میں یخنی سے لبلبا بھرے پیالے کو دیکھ کر جیالے سے بولا تو جو پچھلے ایک ماہ سے اسے زبردستی یخنی پلائی جا رہی تھی۔ بہرام کی بات سن کر جیا بہرام کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، میرے سامنے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، روزانہ کی طرح شرافت سے ساری یخنی ختم کرو۔ معلوم ہے یہ میرے کتنے فائدہ مند ہے تمہارے لیے۔ اپنی روانگی سے پہلے میں تمہیں پہلے کی طرح حشاش پشاش خوش باش اور صحت مند دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہرام کے نخرے تو اس نے شروع سے برداشت نہیں کیے تھے۔ وہ ابھی بھی روزانہ کی طرح اس پر روب جماتی ہوئی بولی، جو اس کے منع کرنے کے باوجود بھی لیپ ٹاپ پر لے کر بیٹھ چکا تھا۔ تنقیدی نگاہ جیا نے لیپ ٹاپ پر ڈالی۔ بہرام کو لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھنا پڑا۔ بہرام نے برا سا منہ بنایا جس کی پرواہ کیے بغیر جیا نے اس یخنی سے بھرا باؤل پکڑا دیا۔ اب میں پہلے کی طرح مکمل صحت مند ہو چکا ہوں، مگر پہلے کی طرح حشاش پشاش اور خوش باش ہو جاؤ ایسی شاید ہی ممکن ہو۔ بہرام نے پیالے میں چمچ گھماتے ہوئے بولا تو جیا اس کی بات سن کر بہرام کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بے فکر رہو، میں کینیڈا جانے سے پہلے تمہیں پہلے جیسا کر کے ہی جاؤں گی، جیا مسکراتی ہوئی بہرام سے بولی تو بہرام نے اس کی آنکھیں دکھائیں، اب تم دوبارہ وہی سلی سا ٹاپک لے کر مت بیٹھ جانا کہ دوبارہ گھر بسا لو، شادی کر لو، توبہ کر لی میں نے اس کام سے۔ اب بہرام جانتا تھا جیا ایسے ہی کچھ بولے گی، اس لیے وہ پہلے سے اس کو ٹوکتا ہوا بولا، کیوں؟ کیا تمہاری زندگی میں ابھی بھی وہ بے شرم لڑکی اہمیت رکھتی ہے جس کے غم میں مبتلا ہو کر تم دوبارہ اپنی نئی زندگی شروع نہیں کر سکتے؟ جیا کو جیسے آج پھر موقع مل گیا تھا بہرام کا دوبارہ برین واش کرنے کا۔ ویسے بھی یہ کام ضروری تھا اس کی روانگی سے پہلے۔ تم جانتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی اہمیت اس دن کھو چکی تھی جب اسے کسی غیر مرد کے ساتھ ریلیشن کا پتہ چلا تھا مجھے، لیکن اب ہسبینڈ وائف کے تعلق سے ڈر گیا ہوں میں، اعتبار اٹھ گیا ہے میرا اس رشتے سے۔ بہرام اپنے دل میں چھپی ہوئی بات جیا سے شیئر کرتا ہوا بولا۔ ویسے بھی وہ شروع ہی سے اپنی چھوٹی چھوٹی بات جیا سے شیئر کرتا آیا تھا، اور جیا شروع سے ہی اس کے ہر معاملے میں اپنی چلائی تھی۔ بہرام نے ہر معاملے میں اس کی سنی تھی، لیکن اینجل سے ملنا اور شادی کرنا زندگی میں پہلا اس کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا جو بہت غلط ثابت ہوا تھا۔ پھر تم نے وہی عجیب سی باتیں شروع کر دی۔ بہرام، اگر ایک لڑکی نے تمہاری زندگی میں آ کر تمہیں چیٹ کیا تو کیا ضروری ہے ہر لڑکی ویسی ہی ہوگی؟ ایسا ہر دفعہ نہیں ہوتا۔ جیا بہرام کی عقل پر ماتم کرتی ہوئی بولی، یقیناً ایک ماں کی میرڈ لائف نے اس کے چھوٹے بھائی پر اچھے اثرات مرتب نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے وہ بری طرح مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ مجھے یا تمہیں کیا معلوم کسی دوسرے لڑکی کے کردار کے بارے میں؟ کوئی کسی کے کردار کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا۔ بہرام نے بولتے ہوئے یخنی سے بھرا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اسے پہلے بھی یخنی میں دلچسپی نہیں تھی، اب تو اور زیادہ اس کا دل اکتانے لگا۔ جو لڑکی میں نے پسند کی ہے وہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے پرفیکٹ ہے، بالکل سیدھی سادی سی، بھولی بھالی سی اور بہت پیاری سی۔ ویسے تو میں اس سے ملی ہوں اور رشتہ وغیرہ بھی طے کر دیا ہے، لیکن ہم دونوں کل اس کے گھر جائیں گے، تم دیکھ لینا اسے، جو باتیں پوچھنا ہو پوچھ لینا۔ اوکے بہرام، میں جانے سے پہلے تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیا نے کتنے آرام سے اس کے سر پہ بم دے مارا تھا۔ وہ آنکھیں نکالتا ہوا
جیا کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ وٹ ڈو یو مین؟ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تم نے میرے لیے لڑکی دیکھی ہے، اس کو پسند کر کے رشتہ بھی طے کر دیا؟ جیا پلیز یار، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شادی جیسے جھنجھٹ میں دوبارہ پڑنے کا۔ اس خبر کو سنا کر وہ بہرام کو اچھا خاصا موڈ خراب کر چکی تھی، لیکن بہرام بھی اچھی طرح جانتا تھا اس کی بہن جو اپنے دل میں ٹھان کر بیٹھ جائے وہ کر کے ہی دم لیتی ہے۔ فضول کی باتیں مت کرو بہرام، اپنی مرضی سے اپنی پسند کی شادی کر کے دیکھ لی نا تم نے، اب تم وہی کرو گے جیسا میں چاہوں گی۔ میں واپس کینیڈا جانے سے پہلے تمہاری طرف سے مطمئن ہو کر یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ بہرام ہمیشہ سے اس کی ہر بات مانتا آیا تھا اور واپس جانے سے پہلے وہ چاہتی تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی کا گھر بسا کر یہاں سے جائے، ورنہ تو وہ سالوں تک اس فیز سے باہر نہیں نکل پاتا کہ اس کی بیوی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ ابھی تم اپنے 3 سال بڑے ہونے کا روب چلا رہی ہو مجھ پر۔ میری شادی کے وقت تو میں تو اپنی مجبوریوں کا رونا رو کر آ بھی نہیں سکی تھی۔ بہرام اس پر چوٹ کرتا ہوا بولا، جس پر جیا نے اس کا بازو پیٹ پر رکھا ہوا کشن مارا۔ میرے سامنے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس وقت میرے حالات کا اچھی طرح معلوم تھا۔ مبشر کا کتنا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اوپر سے مبشر کی مدد کی دیکھ بھال بھی میں کرتی تھی، دونوں بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے۔ یہ میری وہ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے میں بے بس ہو چکی تھی اور تمہارے لیے وقت نکال کر پاکستان نہیں آ سکی تھی۔ اسی لیے فضول کی طعنے بازی سے گریز کرو، نہیں تو پھر میں بے شکوہ پر اتر آؤں گی۔ کون سا تم نے اپنی شادی کی تصویریں مجھے بھجوائی ہیں؟ اس اینجل سے اپنی بڑی بہن کا تعارف کروایا، کبھی چہرہ تک نہیں دکھایا تم نے اپنی بیوی کا مجھے۔ جیا نہ چاہتے ہوئے بھی بہرام کی بات پر شکوہ کر گئی۔ فیس بک پر وہ جتنا ایکٹیو رہتی تھی بہرام اتنا ہی کم یوز کرتا تھا۔ پرسنلی تصویریں بنوانا اسے زیادہ پسند نہیں تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جتنی بار بھی جیا نے اینجل کو دیکھنے کی فرمائش کی تو بہرام نے پہلے اس کے پاکستان آنے کی شرط رکھ دی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کیا کرتی، اس نے تو مجھے ہی کسی کے سامنے شکل دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ بولتے ہوئے بہرام کے لہجے میں تلخی گھل گئی، جسے دیکھ کر جیا افسوس کرنے لگی۔ وہ یخنی کا بال اٹھاتی ہوئی بولی، بھول جاؤ بہرام اس بیکار سی لڑکی کو، چلو ہم دونوں حرم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ معلوم ہے حرم بہت پیاری لڑکی ہے، فرحانہ آنٹی نے مجھے بہت ساری لڑکیاں دکھائی تھیں مگر مجھے تمہارے لیے ہر لحاظ سے حرم ہی پرفیکٹ لگی، دکھنے میں اتنی انوسینٹ، اتنی کیوٹ پیاری سی کہ کیا بتاؤں۔ پرائیویٹ بی اے سے کیا ہوا ہے، اس کے اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے، عمر 20 سال کی ہے، تم سے 8-9 سال چھوٹی ہوگی، فیملی میں کوئی خاص بڑی نہیں، پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی ہے، سیدھے سادے اور بہت سمپل سے لوگ ہیں۔ میں نے صاف بول دیا، ہمیں کوئی لمبا چوڑا جہیز تو چاہیے نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے بھائی کے پاس، بس آپ سے آپ کی بھتیجی چاہتے ہیں، اور میں نے انہیں یہ بھی بول دیا کہ نکاح کی تقریب ہم لوگ سادگی سے چاہتے ہیں۔ جب تم کل حرم سے ملو گے تو آنٹی سے کہتی ہو وہ تمہیں بہت پسند آئیں گی۔ جیا اسے حرم کے بارے میں بتانے کے ساتھ یخنی پلانے جا رہی تھی۔ وہ جیا کی باتوں کے ساتھ یخنی کے گھونٹ اپنے اندر تلخی سے اتار رہا تھا۔ یکدم اسے بہرام جیا کی آخری بات پر اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، معصوم چہرہ اکثر دھوکہ دیتے ہیں، یہ تجربہ ہو چکا ہے مجھے۔ اگر وہ خوبصورت ہے، انوسینٹ ہے یا کیوٹ ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کل تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہا۔ جو معاملات طے کرنے ہیں وہ تم اکیلے طے کرو، اور جو کرنا ہے وہ تم اکیلی کرو، مگر پلیز مجھے مت گھسیٹو میں بیچ میں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں جتنا بھی تمہیں انکار کر لو تم میری شادی کروا کے ہی یہاں سے جاؤ گی۔ بہرام بیزار سے لہجے میں جیا ایسے بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ سبیہ آپا بتا رہی تھی آپ نے کہیں اور حرم کا رشتہ طے کر دیا ہے؟ گھر آئی محلے کی خاتون نژاد چچی سے پوچھنے لگی۔ دوسرے کمرے میں بیٹھی حرم کو ان دونوں کی صاف آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی اس کے ہاتھ پر مہندی لگا کر گئی تھی۔ ہاں بھائی کہیں اور رشتہ کر دیا ہے، کل تو ماشاءاللہ سے اس کی بارات بھی ہے، خیر سے نکی کی طرح وہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی، خدا کے حکم سے۔ بھائی جو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، میں نے تو حرم کو نگی سے الگ نہیں سمجھا۔ جیسے ہی اس نے بولا مجھے اپنے خالہ زاد سے شادی نہیں کرنی، وہیں میں نے خاموشی سے حرم کو بجائے اپنی نگی کو بیاہ دیا۔
نگی کا تو تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی گائے ہے، مہینہ بھر میں نے صبیہ کے پورے گھر کو اس نے ایسے سنبھال لیا کہ صبیہ تو گن گاتے نہیں تھکتی۔ میری نگی کے نژاد چچی اور بھی کچھ نگی کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ ادھر حرم تلخی سے مسکرانے لگی، اسے اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی بھی کافی بیزار کر رہی تھی جو اس کے ہونے والی نند کے کہنے پر اس پر لگائی گئی تھی۔ ایسے ہی سننے میں آیا کہ حرم کا ہونے والا شوہر پولیس والا ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی۔ محلے کی خاتون کی آواز پر حرم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آئے ہائے بہن، کہاں سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ کیا شادی شدہ آدمی کو پکڑا دوں گی میں؟ جوان کنواری پھول جیسی نازک بچی کو لوگ بھی دوسروں کی خوشیوں سے جل کر نہ جانے کیا اول فول بکتے ہیں۔ پہلی بیوی مر چکی ہے، اس بیچارے کی کوئی بھی بھرے پلنگ پر تھوڑی نہ بھیج رہی ہوں حرم کو۔ پولیس والے کی نوکری کر رہا ہے تو بہت اچھا عہدہ ہے اس کا، کسی ٹچے یا نکھٹو کو پلے نہیں باندھ رہی۔ حرم کو نژاد چچی تپتی ہوئی آواز حرم کو سنائی دی۔ نکی کی اسجد سے شادی کے فوراً بعد ہی نہ جانے کہاں سے اس کا رشتہ آ گیا۔ اس کی ہونے والی نند پہلی نظر میں اس کو اپنے بھائی کے لیے پسند کر کے چلی گئی تھی، بلکہ وہ جلد از جلد واپس اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے اس کی شادی اپنے بھائی سے کروانا چاہتی تھی۔ جیا نے ان لوگوں سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ لڑکا 29 سال کا تھا، اچھی آمدنی، ذاتی گھر، اچھے عہدے پر فائز، لیکن حادثاتی طور پر اس کی بیوی مر چکی تھی۔ جیا نے جہیز کے نام پر ایک سکہ بھی لینے سے منع کر دیا تھا۔ اسے صرف اپنے بھائی کے لیے حرم چاہیے تھی جو اس کے بھائی کو سنبھال سکے، اس کے بھائی کی زندگی میں خوشیاں بھر سکے۔ البتہ جیا کے بھائی نے اس سے اتنی بھی اہمیت نہیں دی تھی کہ وہ حرم کو ایک نظر بھی دیکھ لیتا یا کوئی دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتا۔ جیا نے اسے ہفتے بھر پہلے اپنے موبائل میں اسے بہرام کی تصویر دکھائی، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے جلدی سے موبائل واپس جیا کو دے دیا تھا۔ تصویر میں وہ شکل سے کوئی مغرور انسان لگ رہا تھا، مگر قد کاٹ نینش نقش شکل و صورت میں وہ اسجد سے کہیں زیادہ اچھا تھا۔ ویسے نزاہت آپا، اڑتے اڑتے میں نے یہ خبر سنی ہے کہ پولیس والا کافی غسیلا قسم کا مرد ہے، اور تو اور اس نے خود اپنی پہلی بیوی کو مار ڈالا تھا۔ محلے کی خاتون کی کمرے میں آتی آواز پر حرم کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا۔ وہ شادی شدہ تھا، اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی، اس کے بعد کا تو حرم کو معلوم تھا، مگر اس نے اپنی پہلی بیوی کو خود مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر حرم کا دل بری طرح خوف سے لرزنے لگا۔ ارے بہن، یہ کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو تم؟ آخر یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ سب بکواس تم سے کر کے گئے ہیں؟ تم یہاں آ کر ہمارا دماغ خراب کری۔ کل بچی کی شادی اور تم ہو کہ کب سے الٹی سیدھی باتیں آنکے جا رہی ہو۔ کوئی کام کی بات کرنی ہے تو بیٹھو یہاں پر، نہیں تو نکلو۔ شادی کا گھر ہے، ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ نژاد چچی کی آواز اس کے کان میں پڑ رہی تھی۔ وہ وحشت بھری نظروں سے مہندی سے سجے اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ پورا وجود اس کا زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ ایک ایسا شخص جو اپنی پہلی بیوی کا قتل کر چکا تھا، ایسی جگہ پر اس کا بیاہ جا رہا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے حرم کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ حرم، اے حرم، ارے کیا ہو گیا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ اس منحوس ساجدہ کی باتوں پر دھیان نہیں دو، ایک نمبر کی ہرافہ عورت ہے وہ تو، یہاں وہاں کی سن گن لینے والی اور اپنے پیٹ سے باتیں بنانے والی۔ تمہاری نند تو منع کر کے گئی تھی کہ جہیز کے نام پر کچھ نہیں چاہیے انہیں، لیکن تمہارے چچا کے کہنے پر تمہاری 7 سے 8 جوڑے، 3 بیڈ شیٹیں اور ایک ڈنر سیٹ لے کر آئی ہوں۔ منہ دکھائی میں بہرام کے لیے مہنگی سی گھڑی بھی خریدی ہے اور سلامی کے لیے اچھے سے پیسے لفافے میں ڈال کر حفاظت سے رکھ دیے ہیں۔ ارے کوئی بے مول تھوڑی ہے ہماری بیٹی جو تمہارے چچا اور میں خالی بیاہ دیں۔ ارے میری نکی سے زیادہ خوش قسمت ہو تم، ہم نے تمہیں نکی سے کہیں زیادہ اچھے کھاتے پیتے لوگوں میں بیایا ہے، لیکن یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ تم ان جوڑے چمار لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو، نکی آنے والی ہے، تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ مل کر جو پیکنگ کرنا ہو کر لینا۔ ابھی تو تمہاری مہندی لگی ہے، آج رات کا کھانا روٹیاں میں ہی بنا دیتی ہوں، تم بس آرام کرو۔ نزاہت چچی بولتی ہوئی حرم کی شکوہ بھری نظروں کو نظر انداز کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نکی کے مقابلے میں اس کو اچھے کھاتے پیتے لوگوں میں بیاہ کر اس کی چچی اس پر احسان جتا رہی تھی۔ کیا وہ نکی کی شادی ایک شادی شدہ مرد سے کر دیتی جو اپنی بیوی کو مار چکا تھا؟ حرم سوچتی ہوئی دوبارہ رونے لگی۔ اے سی پی بہرام عباسی کہو، کیسے مزاج ہیں اب تمہارے؟ وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا ٹیبل پر رکھی فائل دیکھنے میں مصروف تھا جب یعقوب نیازی اس کے کمرے میں آتا ہوا بولا۔ بہرام یعقوب نیازی کی آمد پر غصے میں اس ضبط کرتا ہوا دیکھنے لگا۔ اپنے آنے کا مقصد بتاؤ۔ بہرام نے فائل بند کرتے ہوئے یعقوب نیازی سے کہا تو یعقوب نیازی
بنا اس سے اجازت مانگے اس کی سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ خوشی ہو رہی ہے تمہیں زندہ دیکھ کر، یقین جانو جب نیوز پیپر میں تمہاری تشویشناک حالت کے بارے میں پڑھا تو اندازہ نہیں تھا کہ تم بچ سکو گے۔ موت کو شکست دے کر واپس آتے ہوئے قسمت والے ہو، مگر قسمت بھی بار بار ساتھ نہیں دیتی، تم بھی اچھی طرح جانتے ہو یہ بات۔ یعقوب نیازی مسکراتا ہوا بہرام سے بولنے لگا تو اس کی بات پر بہرام کی تیوری میں بل چڑھ گئے اور دائیں جانب کھڑے کانسٹیبل کو مخاطب کرتا ہوا بولا، اگلی بار اگر اس نے کوئی دھمکی دی تو اسے لاک اپ میں ڈال دینا، پولیس والے کو دھمکانے کے جرم میں۔ بہرام کانسٹیبل سے بولتا اور دوبارہ یعقوب نیازی سے مخاطب ہوا، آنے کا مقصد بتاؤ۔ دوبارہ یعقوب نیازی سے ایک لفظ چبا کر بولا، سنا ہے کل دوسری شادی ہے تمہاری، سوچا ایڈوانس میں مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ تمہاری پہلی مرحومہ بیوی کی تعزیت بھی کر لو۔ اچھی عورت تھی بیچاری، مرنے سے پہلے بھی دل خوش کر کے دنیا سے گئی۔ یعقوب نیازی نے اپنی گھٹیا گفتگو سے اس کا خون بلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جس کے نتیجے میں بہرام اپنی کرسی چھوڑ کر آیا تھا اور یعقوب نیازی کو بھی گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ شدید غصے کی وجہ سے اس کی رگیں تن گئی اور آنکھوں سے ڈورے غصے سے سرخ ہو گئے۔ نہ دیکھو، یہ تم تیسری بار غلطی کر چکے میرا گریبان پر ہاتھ ڈال کر۔ پہلی اور دوسری غلطی معلوم ہے تمہاری کیا تھی؟ پہلی غلطی تمہاری یہ تھی کہ تم نے میرے چھوٹے بھائی بوبی کو گرفتار کیا۔ دوسری غلطی تم سے ہوئی کہ تم نے بوبی کی موت کی جھوٹی اطلاع مجھے دی۔ یعقوب نیازی بہرام کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتا ہوا بولا۔ بہرام خاموش کھڑا، ضبط سے اپنے چپڑے بھینچے ہوئے تھا۔ یعقوب نیازی دوبارہ بولا، میں جانتا ہوں میرا بھائی زندہ ہے اور تمہاری قید میں ہے۔ اس کی سزا سے پہلے اگر تم نے مجھے میرا بھائی میرے حوالے نہیں کیا تو تمہاری دوسری بیوی بہت جلد میرے بستر کی زینت بن جائے گی۔ یعقوب نیازی نے بولنے کی دیری تھی۔ بہرام نے غصے کی شدت سے پاگل ہوتے ہوئے زوردار مکہ یعقوب نیازی کے منہ پہ رسیو کیا۔ یو باسٹرڈ! بہرام یعقوب نیازی پر چیختے ہوئے شدید طیش کے عالم میں ٹیبل پر رکھا ہوا ریوالور اٹھا کر یعقوب نیازی کی طرف رخ کیا، مگر اس سے پہلے ہی انسپکٹر اور کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر بہرام کو قابو کر لیا۔ چوتھی اور سنگین غلطی! یعقوب نیازی ناک سے نکلا ہوا خون رومال سے صاف کرتا ہوا بہرام کو دیکھ کر بولا، وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا حرکت کی تم نے بہرام؟ یہ کوئی طریقہ ہے نکاح کے فوراً بعد تم مسجد سے واپس اپنے اپارٹمنٹ چلے گئے؟ کہتی ہوں فوراً حرم کے گھر پہنچو، وہ یہاں دلہن بنی بیٹھی تمہاری منتظر ہے۔ تم یہاں کب آؤ گے؟ تم یہاں آؤ گے تب ہی وہ رخصت ہو کر میرے اور تمہارے ساتھ فلیٹ میں آئے گی۔ اپارٹمنٹ میں پہنچتے ہی آدھے گھنٹے بعد بہرام موبائل پر جیا کی کال آئی۔ جیا اس کی حرکت پہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ یار پلیز جیا، بس کر دو، تمہاری ضد کرنے پر شادی کر چکا ہوں۔ اگر وہ لڑکی میرے انتظار میں رخصتی کے لیے بیٹھی ہے تو اسے کہہ دو آج میرا رخصتی کروانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر اسے آنا ہے تو خود آ جائے، جب میرے پاس ٹائم ہوگا یا موڈ بنے گا تو میں اسے لینے آ جاؤں گا۔ ابھی فی الحال ایمرجنسی میں میری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، وہیں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اپنے اپارٹمنٹ میں آنے کے بعد اس نے زیب تن کیا، قمیض شلوار تبدیل کر کے یونیفارم پہن لیا تھا، مگر یہ ڈیوٹی اس کی لگی نہیں تھی۔ آج رات نائٹ ڈیوٹی کے لیے اس نے خود اپنا نام دیا تھا۔ نہ جانے وہ کس سے فرار چاہ رہا تھا۔ 1 ماہ پہلے جب وہ ہسپتال سے گھر آیا تھا تب اس نے اپنے کمرے میں موجود اینجل کا سارا سامان لاؤنج میں پھینک کر اس سامان کو آگ لگا دی تھی۔ اس کے اتنے شدید غصے پر جیا بھی ڈر گئی تھی، مگر کل جب حرم کے کپڑے اور دیگر سامان بہرام کے کمرے میں سیٹ کیے جا رہا تھا تب وہ غصے میں خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ تم 1 نمبر کے کمینے اور ذلیل انسان ہو، تمہیں تو میں گھر آ کر پوچھتی ہوں۔ جیا نے غصے میں بولتے فون رکھ دیا تو بہرام بھی اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ جس کمرے میں اسے بٹھایا گیا وہ کافی کشادہ اور خوبصورت کمرہ تھا۔ کمرے میں موجود فرنیچر اس کمرے کے مالک کا اعلیٰ ذوق ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کمرہ کسی بھی قسم کی سجاوٹ سے پاک تھا، یعنی کمرے کو نئی نویلی دلہن کی آمد کے لیے نہیں سجایا گیا تھا۔ نئی دلہن! حرم یہ لفظ بڑبڑاتی ہوئی تلخی سے مسکرائی۔ وہ نئی دلہن ضرور تھی مگر پہلی ہرگز نہیں تھی، اور مرد دوسری یا تیسری بیوی لانے میں کہاں اس قسم کی فارمیلٹیز کو پورا کرتا ہے۔ اس کے شوہر نے اسے سمیت اس کے گھر والوں کو بھی یہ جتا دیا کہ وہ رتی برابر دوسری شادی میں یا اپنی دوسری بیوی میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ جب بھی نکاح کے بعد اس نے رخصتی کے لیے گھر آنا ضروری بھی نہیں سمجھا۔ نژاد چچی نے جیا کے سامنے اس بات کو لے کر کافی اعتراض کیا، لیکن وہ بیچاری حرم سمیت سب سے معذرت کر کے اپنی بھائی کی مجبوری بیان کر رہی تھی جو نائٹ ڈیوٹی کی شکل میں اس پر اچانک لگا دی گئی۔ اسے بہرام کے کمرے میں بٹھانے کے بعد جیا اس کے چینج
کر کے آرام کرنے کا بول چکی تھی، کیونکہ بہرام کو صبح ہی واپس لوٹنا تھا، مگر حرم ابھی بھی عجیب کشمکش میں بیٹھی ہوئی تھی۔ واقعی اسے چینج کر لینا چاہیے تھا، یا پھر اپنے شوہر کا یوں ہی دلہن بنے بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے تھا۔ آج اس کے روپ کو سب کس قدر سراہ رہے تھے، اس کے کانوں نے ہر کسی کے منہ سے اپنی تعریفی جملے سنے تھے، مگر وہ انسان جس کے لیے آج کے دن اس کو سجایا گیا تھا، وہ شخص اس میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات وہ شخص اپنے رویے سے ظاہر کر چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حرم کا دن اداس ہونے لگا۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں حرم کپڑے تبدیل کیے بغیر یوں ہی سجی سوری بہرام کا انتظار کرنے لگی۔ یہ کوئی وقت ہے تمہارا گھر لوٹ کر آنے کا؟ صبح کی 6 بجے جب اس نے اپنے فلیٹ میں قدم رکھا، توقع کے برخلاف جیا اس کا لاؤنج میں جھولے پر بیٹھی ہوئی ملی۔ لازمی وہ بہرام کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح کی سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں نکلا تھا، بلکہ ڈیوٹی کر کے واپس آ رہا ہوں۔ بہرام پولیس کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھتا ہوا تھکے ہوئے انداز میں جیا سے بولا، جو ابھی بھی شکل سے کافی غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ تم جانتے ہو بہرام، آج تمہاری اس حرکت نے مجھے تمہاری بیوی اور تمہارے سسرال والوں کے سامنے کس قدر شرمندہ کیا۔ تمہیں احساس ہے اس بات کا کہ تم کسی دوسرے کی عزت کا احساس نہیں کرتے، مگر اپنی بہن کی عزت کا احساس کر لیتے؟ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی مجھے وہاں سب کو جواب دیتے ہوئے کہ تم اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے رخصتی کے لیے وہاں نہیں پہنچ پائے۔ حرم اور اس کے گھر والے نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے تمہارے بارے میں۔ جیا جھولے سے اٹھ کر بہرام کے سامنے آتی ہوئی شرمندہ کرنے کی غرض سے بولی، اور شرمندہ ہونا تو اس کی گٹی میں شامل نہیں تھا۔ تبھی وہ ریلیکس موڈ میں جیا سے بولا، تم کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو رہی ہو جیا، ڈیوٹی تھی تبھی نہیں آ سکا، کوئی بہانہ تو نہیں گڑھا میں نے خود سے، اور تمہیں شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیوی ہے میری، سسرال میرا ہے، جیسے چاہوں گا ان لوگوں کو ذلیل ڈیل کروں گا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے اب تم ریلیکس ہو جاؤ۔ بہرام جیا سے بولتا ہوا جانے لگا، مگر جیا نے اس کے سامنے ہٹنے کی بجائے بہرام کے سینے پر اپنی 2 انگلیاں رکھ کر اسے وہاں سے جانے سے روکا۔ جانتی ہوں تمہاری بیوی اور تمہارا سسرال میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر تم جانتے ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ بہرام جیا کے بولنے پر بہرام نے بیزار ہو کر نظروں کا زاویہ اس کے چہرے سے ہٹا کر دوسری سمت کیا۔ یار تھکا ہوا ہوں اس وقت جیا، پلیز اپنا یہ لیکچر شام کو پورا کر لینا۔ دوسری سمت منہ پھیر کر بیزاری سے بولے گئے جملے پر جیا نے جبڑوں سے اس کا منہ پکڑ کر اس کے چہرے کا رخ اپنی سامنے کیا۔ تم اس اینجل کے کارناموں کی سزا حرم کو دینے کا کوئی حق نہیں رکھتے بہرام۔ اگر تمہاری بیوی کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے تو اس میں اس معصوم لڑکی کا کوئی قصور نہیں جو اس وقت تمہارے نکاح میں آ چکی ہے۔ میں نے تمہاری شادی تمہارے گھر بسانے کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ بے شک تم میرے لیکچر سے بور ہو رہے ہوگے، مگر میری بات غور سے سنو، تم اپنے رویے سے حرم کو بالکل بھی ہرٹ نہیں کرو گے۔ جیا اس کا چہرہ پکڑ کر ایک لفظ بہرام کو باور کرواتی ہوئی بولی، مگر وہ ڈھیٹ بنا ہوا یہی شو کروا رہا تھا جیسے بہت مجبوری میں آنے والی جمائی کو روکے وہ اپنی بہن کی بات سن رہا ہے۔ اب اجازت دو اپنے کمرے میں چلا جاؤں۔ جیا کی بات مکمل ہونے پر بہرام کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتا ہوا اس کے کمرے میں جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ جیا بہرام کو گھور کر رہ گئی، جس پر بہرام مسکرایا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا ہوا جیا سے بولا، اس وقت جو میرے نکاح میں میرے کمرے میں موجود ہے، مجھے نہیں معلوم وہ لڑکی کتنی انوسینٹ ہے۔ اس کا انوسینٹ ہونا بہت ضروری ہے جیا، یقین جانو اگر اس لڑکی کی بھی چال چلن میری پہلی بیوی جیسی ہوئی یا مجھے اس کے بارے میں آگے جا کر کوئی بھی الٹی سیدھی بات معلوم ہوئی تو میں اس کو شوٹ کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ بہرام شفاق انداز میں بولتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا۔ سنو، وہ جو میں نے تم سے منہ دکھائی میں دینے کے لیے ڈائمنڈ رنگ کا بولا تھا، خرید لی تھی نا تم نے؟ جیا کی بات سن کر وہ پلٹ خار میں بھری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، نہیں، تم بولتی ہو تو اپنا یہ اپارٹمنٹ، گاڑی اور بینک بیلنس بھی منہ دکھائی میں اسی کے نام کر دیتا ہوں۔ بہرام جیا پر گہرا طنز کرتا ہوا وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ جیا افسوس سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی گھڑی میں ٹائم دیکھ کر مبشر کو کال ملانے لگی۔ اپنے کمرے میں آنے کے ساتھ بہرام کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے بیڈ پر دلہن کے لباس میں موجود لڑکی جو اس وقت گھونگھٹ کی آڑ میں اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ بہرام اس پر سرسری سی نگاہ ڈالتا وارڈروب سے اپنا لباس نکالنے لگا۔ اگر وہ اس وقت جاگی ہوئی اس قیامت کا انتظار کر رہی تھی تو لاؤنج میں چند سیکنڈ پہلے ہوئی جیا سے اس کی گفتگو بھی سن چکی تھی۔ اچھا ہی تھا، اس لڑکی کو اس کے خیالات کا پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ بہرام شرٹ کے بٹن کھولتا گھونگھٹ سے چہرہ چھپائے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ فی الحال وہ تھکا ہوا تھا، اسے حرم کا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یونیفارم ہینگ کر کے ٹی شرٹ پہنتا ہوا وہ اپنا ٹراؤزر لیے واش روم چلا گیا۔ بہرام کے اتنے خشک رویے پر حرم کے دل کو چوٹ پہنچی۔ جو باتیں کمرے میں آنے سے پہلے وہ اپنی بہن سے کر رہا تھا، اس سے
سے حرم کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ شادی اس نے اپنی بہن کے کہنے پر کی تھی۔ بہرام کی شور کرنے والی بات پر وہی خوف سے سناٹے میں آ گئی تھی۔ وہ شخص دکھنے میں مغرور نہیں، حقیقتاً مغرور تھا، وہ سخت گیر قسم کا مرد تھا۔ اگر وہ اسجد کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، یہ سوچ ہی حرم کو ٹینشن میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ سوچوں کا سلسلہ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ ٹوٹا۔ بہرام واش روم سے باہر آ چکا تھا۔ حرم کو یوں گھونگھٹ نکال کر بیٹھنا فضول ہی لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا چہرے سے گھونگھٹ سرکاتی، ایک دم کوئی چیز بیڈ پر آ کر گری۔ حرم نے غور سے دیکھا، وہ تو ویلوٹ کا چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ یہ منہ دکھائی ہے تمہاری؟ ساتھ ہی کمرے میں بھاری آواز گونجی۔ اس کا شوہر، جس نے ابھی تک اس کا چہرہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی مگر فارمیلٹی نبھانے کی غرض سے اس کا چہرہ دیکھے بغیر اسے منہ دکھائی پھینک کر بھیک دینے کے انداز دے چکا تھا، یعنی اس کا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ گویا ایک بار پھر اس نے اپنے انداز سے یہ بات جتائی تھی۔ احساس توہین سے حرم کا دل چاہا کہ وہ اس کے کمرے سے اٹھ کر چلی جائے۔ کیا سوچ کر اب تک کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا کر تمہارے چہرے کا دیدار کروں گا؟ معصوم سوچ۔ بہرام بول کر خود ہنسا، پھر دوبارہ بولا، جیا نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت حسین اور بہت خوبصورت ہو، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، خوبصورتی میری کمزوری ہرگز نہیں ہے۔ اگر تم یہ سوچ کے بیٹھی ہو کہ تم مجھے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اپنا غلام بنا سکتی ہو تو یہ سوچ غلط ہے تمہاری۔ میں ان مردوں کے جیسا ہرگز نہیں ہوں جو بیوی کے آ جانے کے بعد ان کے تھلے لگ جاتے ہیں۔ شادی کا فیصلہ میرا نہیں، میری بہن کا تھا، لیکن اس بات کو لے کر تم اپنا دل ہرگز برا مت کرنا۔ میں تمہیں تمہارے دوسرے حقوق کے ساتھ بیوی کا اصل حق بھی ضرور دوں گا۔ جب بھی تمہارا دل چاہے یا جب تمہارا موڈ ہو تو تم مجھے خود سے بول سکتی ہو، لیکن کبھی بھی اپنا دل بہلانے کے لیے کسی غیر مرد کے پاس مت جانا۔ الفاظ تھے کہ تیزاب کے چھینے حرم کو اپنا چہرہ جلستا ہوا محسوس ہوا۔ تڑپ کر اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا۔ بہرام، جو اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے بعد اب سونے کا ارادہ رکھتا تھا، غیر ارادی طور پر گھونگھٹ ہٹانے پر اس کی نظر حرم کے چہرے پہ پڑی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ بری طرح سناٹے میں آ گیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی دوبارہ میرے سامنے آنے کی؟ شدید غصے کے عالم میں وہ چیختا ہوا حرم کی طرف بڑھا۔ حرم، جو پہلے اس کی باتوں سے اپنا دل چھلی کیے بیٹھی، بہرام کو اتنے شدید غصے کی کیفیت میں اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتی، بہرام نے اس کی گردن کو اپنی مضبوط ہاتھ کی شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس دن تم میری گولی سے بچ گئی تھی، لیکن آج میں تمہاری سانس تم پر حرام کر دوں گا، مار ڈالوں گا تمہیں بری طاقت سے۔ وہ حرم کی گردن دباتا ہوا شدید غصے میں وہ شاید پاگل ہونے کو تھا، اس بے رحم کی گرفت سے میں اپنی گردن چھڑاتے ہوئے بری طرح تڑپنے لگی۔ بہرام، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو اس کو۔ جیا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر بھاگتی ہوئی آئی، بہرام سے حرم کو چھڑوانے لگی۔ اس لڑکی نے مجھے چیٹ کیا، دھوکہ دیا، غیر آدمی سے تعلقات رکھ کر اس نے مجھ پر گولی چلائی۔ جیا، آج میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ غصے سے چلاتا ہوا جیا کو پیچھے دھکیل کر ایک بار پھر خوف سے تھر تھر کانپتی حرم پہ بری طرح جھپٹا، مگر جیا فوراً بہرام کے سامنے آ کر اسے بازو سے پکڑتی ہوئی بولی، تم پاگل تو نہیں ہوگے بہرام؟ ہوش میں آؤ، یہ اینجل نہیں حرم ہے۔ جیا بھی بہرام کو غصے میں دیکھ کر اسی کی طرح چیختی ہوئی بولی۔ حرم مشکل سے بیڈ سے اٹھ کر خوف کے مارے بہرام کے رد عمل پر رونے لگی۔ جھوٹ بولا ہے اس نے تمہیں بھی، یہ حرم نہیں الینا ہے اس کا اصلی نام، یہ حرم ہو ہی نہیں سکتی، یہ اینجل ہے۔ جیا، میں پہلے سے جان گیا تھا، یہ عورت اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی۔ ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی کا غائب ہو جانا مجھے پہلے ہی شک میں مبتلا کر گیا تھا کہ یہ لڑکی زندہ ہے جسے تم میری دوسری بیوی بنا کر لائی ہو۔ یہ لڑکی 1 ماہ پہلے سے میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ بہرام غصے کی کیفیت میں تیز آواز میں بولتا جیا کو اپنی بات کا یقین دلانے لگا۔ جیا بہرام کی بات سن کر کنفیوز ہو کر بہرام کو دیکھنے کے بعد روتی ہوئی حرم کو دیکھنے لگی۔ میں کسی الینا یا اینجل کو نہیں جانتی، میں حرم ہوں۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیا بول رہے ہیں، مگر میں بالکل سچ بول رہی ہوں۔ آپ میرے چچا چچی سے پوچھ لیں، میں ان کے ساتھ شادی سے پہلے کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں تو آج ان کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ حرم روتی ہوئی بولی۔ بہرام ایک بار غصے میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو جیا نے بہرام کو ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ ڈرائنگ روم میں گہرا سناٹا چھا چکا تھا، وہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے تھے۔ بہرام نے آدھے گھنٹے کے اندر ہی حرم سے متعلق ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی، جو اس کے لیے مشکل کام ہرگز نہیں تھا۔ حرم نے اپنے متعلق جو کچھ بھی اسے بتایا تھا بالکل ٹھیک بتایا تھا، لیکن بہرام ابھی بھی شک و شبہات میں مبتلا تھا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی اینجل کی شکل سے اتنی مماثلت رکھتی ہو؟ وہ عجیب سی شش و بنج میں مبتلا ابھی بھی حرم کو کسی مجرم کی طرح گھورے جا رہا تھا، اور حرم کا یہ حالت کہ بہرام کے اس کے دیکھنے پر صوفے پر خوفزدہ سی ڈری سہمی بیٹھی تھی۔
बस कर दो बहराम, इसे यूं देखना। हरम कमरे में जाकर रेस्ट कर लो थोड़ी देर। जिया काफ़ी देर से सर पकड़े सोफे पर बैठी हुई थी। हरम की हालत पर तरस खाती हुई से बोली, वो बेचारी कल शाम से दुल्हन के लिबास में मौजूद थी। इस वक्त सुबह के 8 बज चुके थे। जिया की बात सुनकर हरम कन्फ्यूज़ होती उससे पूछने लगी, कौन से कमरे में जाना है? सामने सोफे पर बैठा हुआ शख्स उसे जिस तरह घूर रहा था, हरम का दिल नहीं किया कि उसे कमरे में जाए। बहराम के कमरे में भाई, और कौन से कमरे में जाओगी? कोई बहराम का या तुम्हारा कमरा अलग थोड़ी है। जाओ शाबाश, जाकर ये चिरली उतारो, कपड़े चेंज करो, थोड़ी देर रेस्ट करो। जिया ने हरम को बोलते हुए बहराम को भी चिताया, जो काफ़ी देर से खामोश बैठा हरम को मशकूक नज़रों से घूरे जा रहा था। जिया के लिए बोलने पर हरम बहराम की तरफ देखे बगैर खामोशी से उठकर उसी के बेडरूम में चली गई। अगर हरम की शक्ल तुम्हारी बीवी पहली बीवी से मिलती है तो ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है। मैं खुद इस बात को लेकर शाक हो चुकी हूँ बहराम, लेकिन इस हकीकत को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि एंजल और हरम बेशक शक्ल में दोनों एक जैसी हों, मगर वो अलग अलग लड़कियाँ हैं। जिया की बात पर वो खामोशी से जिया का चेहरा देखने लगा। जिया उठकर बहराम के बराबर में बैठी उसके कंधे पर हाथ रख देती हुई बोली, आई नो इस वक्त तुम कैसा महसूस कर रहे होगे, लेकिन बहराम प्लीज़, हरम का चेहरा उस लड़की से मिलता है जिसने तुम्हें धोखा दिया है। इसमें हरम का कोई कसूर नहीं। उस मासूम को इस बात की सज़ा मत देना प्लीज़, शी इज़ इनोसेंट। जिया नरमी से बहराम को समझाने लगी, रेस्ट करो, तुम भी काफ़ी थक चुकी होगी। बहराम जिया को अपने कंधे पर रखा हुआ हाथ थपथपाता हुआ खुद भी सोफे से उठकर बेडरूम की तरफ चल दिया। शीशे के सामने खड़ी होकर अपना अक्स शीशे में देखकर गायब दिमाग से ज्वेलरी उतार रही थी। उसकी शक्ल बहराम की पहली बीवी से मुबासलत रखती थी। ये उसके किस गुनाह की सज़ा थी? वो अपने सारे गुनाह याद करने लगी। याद करने पर उसे कोई अपना इतना बड़ा या गुनाह याद नहीं आया जिसके लिए उसे ये सज़ा दी गई थी कि वो अपने शौहर की पहली बीवी की हमशक्ल थी। वो बीवी जिसकी इसका शौहर खुद अपने हाथों से जान ले चुका था। वो सारी चिड़ली उतारती हुई एक एक चीज़ टेबल पर रखती जा रही थी। जब दोबारा बहराम एक बार फिर दोबारा अपने कमरे में आया, उसको दरवाज़ा लॉक करता देखकर हरम ने खौफ के मारे कांपना शुरू कर दिया। वो हरम की हालत देखता हुआ कॉर्नर टेबल के पास आया, उसकी दराज में से कोई चीज़ निकालने लगा। हरम को उसे देखकर एक बार फिर खौफ आने लगा, क्योंकि बहराम के हाथ में मनी साइज़ की छोटी सी पिस्टल थी, जिसे देखकर हरम की आंखें एक बार फिर खौफ से फैल गई। वो खामोशी से कदम उठाता बढ़ाता हुआ उसकी जानिब आने लगा। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ हरम हूँ, मैं किसी अंजल को नहीं जानती, आप मेरा यकीन करें प्लीज़। हरम किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी आंखों से नमी साफ करती हुई दोबारा बहराम को अपना यकीन दिलाने लगी। पिस्तौल का रुख उसी की जानिब था, जिसे देखकर वो पीछे कदम उठाती हुई दीवार से चिपक गई। बहराम उसके बेहद नज़दीक आकर ठहर गया और हरम का चेहरा और से देखने लगा। उसने हाथ में पकड़ा हुआ पिस्टल हरम की पेशानी पर रखा तो हरम ने दोबारा से रोना शुरू कर दिया। मैं पुलिस वाला हूँ, शक करना मेरी आदत है, जल्दी किसी की बात पर यकीन नहीं कर सकता, ना ही किसी मुजरिम का पीछा इतनी आसानी से छोड़ सकता हूँ। बहराम बोलता हुआ अब इसकी पिस्टल की नाल उसके चेहरे पर फेरता हुआ थोड़ी तक लाया और थोड़ी के नीचे पिस्टल की नाल रख कर उसका चेहरा ऊपर किया। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई भी जुर्म नहीं किया, हरम रोने के दरमियान मुश्किल से बोली। बहराम के हाथ में मौजूद पिस्टल उसकी गर्दन से सिरकती हुई सीने तक आकर ठहरी थी। हरम को लगा उसकी सांसें चंद सेकंड की मेहमान थी। उसका फैसला तुम नहीं, मैं करूँगा। अभी मालूम हो जाएगा तुम मुजरिम हो या नहीं, चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं। बहराम संजीदगी से बोला। उसकी नज़रें हरम के रोते हुए चेहरे पर जमी हुई थी, जबकि उसकी पिस्टल आहिस्ता से सिरकती हुई हरम के पेट पर ठहरी। पीछे घूमो जाओ। बहराम के बोलने पर वो कन्फ्यूज़ होकर उसे देखने लगी, ना जाने वो इसके साथ क्या करने वाला था। हरम रोती हुई बेबसी से उसका चेहरा देखने लगी, लेकिन जब पिस्टल की नाल उसे अपने पेट के अंदर चुभती हुई महसूस हुई तो हरम ने जल्दी से उसकी बात मानते हुए अपना रुख दीवार की जानिब कर लिया। साथ ही उसके रोने में मज़ीद शिद्दत आ चुकी थी। ए लड़की, रोना बंद करो। अगर अब तुम्हारे रोने की आवाज़ मुँह से निकली तो इस पिस्तौल से गोली निकलेगी। बहराम की दी जाने वाली धमकी को हरम ने इतना सीरियस लिया कि वो रोना ही भूल गई। बहराम हरम का दुपट्टा उतार कर एक तरफ फेंकता हुआ अब उसके हाथ हरम की शर्ट की जिप की तरफ थे। जब इसे अपनी जिप खुलती हुई महसूस हुई तो हरम को सांस भी अटक अटक कर आने लगी। बहराम पिस्टल की नाल से उसकी सफ़ेद अरियाँ कमर को छूता हुआ न जाने क्या कर रहा था। पिस्टल की नाल जब हरम की रीढ़ की हड्डी पे चुभी तो बहराम के मुंह से ना चाहते हुए भी सिसकी निकली, बिल्कुल ऐसे ही खड़ी रहो, मुड़ने की कोशिश मत करना। अपने बेहद करीब उसे बहराम की आवाज़ सुनाई दी तो उसके दोनों हाथों को दीवार पर जमा कर वहाँ से साइड रूम में चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में अब पिस्टल की बजाय एक बोतल और कॉटन थी। हरम ने हल्की सी गर्दन मोड़ कर देखा तो बहराम उसकी पुश्त पे खड़ा बोतल में मौजूद सोल्यूशन कार्टन में बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो सोल्यूशन
حرم کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سے اوپر لگتا ہوا محسوس ہوا۔ بہرام روئی کی مدد سے سلوشن اس کی کمر پہ مل رہا تھا۔ حرم اپنی سانس سے روک کے کھڑی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد حرم کو محسوس ہوا جیسے کمرے میں وہ تنہا کھڑی ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا، بالکل ایسا ہی تھا۔ بہرام نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ حرم اپنی سانسیں بحال کرتی تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی، مسلسل اپنے چہرے پر ٹکی نظروں کو محسوس کر کے حرم نے اپنی آنکھیں کھولی تو بیڈ پر تھوڑے ہی فاصلے پر بہرام کو بیٹھے دیکھا، جو ٹکٹکی باندھ کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حرم کے جاگنے پر بھی اس نے اپنا مشغلہ ترک نہیں کیا تو حرم اپنی نظریں جھکاتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صبح وہ کافی گہری نیند سوئی تھی، اسے بالکل بھی خبر نہیں ہوئی کہ بہرام اس کے برابر میں سویا تھا کہ نہیں۔ وہ چور نظروں سے دوبارہ بہرام کی جانب دیکھنے لگی، تب اس نے اپنا موبائل بہرام کے ہاتھ میں دیکھا، جو اب اس کے موبائل میں نہ جانے کیا چیک کر رہا تھا۔ اچانک ہی حرم کے موبائل میں چچا کے گھر سے کال آنے لگی تو حرم بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایسے میں اسپیکر آن کر کے بات کرو۔ وہ حرم کا موبائل اپنی چوڑی سی ہتھیلی پر رکھ کر اپنی ہتھیلی اس کی طرف بڑھاتا ہوا حرم کو حکم دیتا بولا تو حرم نے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل اٹھانے کی بجائے کال ریسیو کی۔ بہرام نے فوراً اسپیکر آن کر دیا۔ ہاں حرم، میں بول رہی ہوں۔ نزاہت، سناؤ بیٹا، کیسی ہو؟ موبائل سے نزاہت چچی کی آواز نکل کر کمرے میں گونجی تو حرم بہرام کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اپنے موبائل کو دیکھتی ہوئی بولی، میں ٹھیک ہوں چچی، آپ بتائیں چچا، اور آپ ٹھیک ہیں؟ بولتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے ڈھیر سارا رونا آ گیا۔ اس نے گھنٹوں کے بعد کسی اپنے کی آواز سنی تھی، شاید یہی وجہ تھی رونے کی۔ میں بھلا رو کیوں رہی ہوں؟ تم جلدی سے بتاؤ کیا ہوا؟ نہیں تو میں پہنچ رہی ہوں ابھی تمہارے چچا کے ساتھ ان دونوں بہن بھائیوں سے دو ہاتھ کرنے۔ ایک منٹ، کل رات بہرام گھر پہنچا بھی تھا کہ نہیں؟ یا پھر اس کی بہن نے تانا وانا دے دیا ہوگا جہیز کا؟ تمہیں جلدی بتاؤ مجھے حرم، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ارے نگی کہاں مار گئی، میرا برقع لا کے دے، اب اس کی بہن کے سامنے جا کر بات کروں گی۔ نزاہت چچی کی بات سن کر حرم گھبرائی ہوئی نظروں سے بہرام کے بالکل سنجیدہ اسپاٹ چہرے پر ڈالی، پھر جلدی سے بولی، ایسی بات نہیں ہے چچی جان، یہاں سب بہت اچھے ہیں اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کی بات سن کر امی کی یاد آ گئی، اسی لیے رونا آ گیا۔ آپ بالکل پریشان نہیں ہوں۔ حرم جلدی سے نزاہت چچی کو تسلی دیتی ہوئی بولی، کہیں نزاہت چچی سچ میں چچا کو لے کر یہاں آ کر جیا سے لڑنے نہ لگ جاتی۔ ہائے میرے اللہ، حرم تم نے تو سچ میں میری جان نکال دی، میں تو تمہارے رونے سے ڈر گئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ بہرام کیسا ہے، کب پہنچا وہ گھر، اور تمہیں دیکھ کر خوش ہوا کہ نہیں؟ نزاہت چچی کے تجسس بھرے سوالات پر ایک بار پھر وہ اپنے قریب بیٹھے بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بہرام اچھے ہیں، رات میں ان کا گھر آنا ہو گیا تھا اور مجھے دیکھ کر خوش بھی ہوئے۔ حرم نزاہت چچی کے ایک سوال کا جواب دیتی ہوئی چاہ کر بھی اپنے لہجے میں چھائی اداسی ختم نہیں کر سکی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کتنا خوش ہوا تھا یہ تو چاہ کر بھی چچی کو تو کیا کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہی تمہیں دیکھ کر خوش کیوں نہ ہوتا؟ گوری چمڑی کسی مرد کو بری لگتی ہے، خوبصورت بیوی کو دیکھ کر اس کے بھاگ ہی جاگ گئے ہوں گے۔ تم یہ بات اتنی مریل لہجے میں کیوں بتا رہی ہو؟ اچھا، اصل بات اب سمجھ میں آئی۔ تم ٹھہری اسکول کی استانی، علم و ادب سے واقفیت رکھنے والی، آپ جناب کرنے والی، اور شوہر مل گیا پولیس والا۔ اب اس کا عہدہ کتنا ہی اچھا ہو، پالا تو اس کا مجرموں کے ساتھ ہی پڑتا ہوگا نا۔ عادت ہو گئی اسے پان چبانے کی، یا پھر تو تڑا کر کے مخاطب کر دیا ہوگا تمہیں۔ بھئی یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں نا، اسی طرح کی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ گالم گلوچ کرنے سے تو ان کی بات کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کی باتوں پر اپنا دل چھوٹا مت کرو بیٹا، ان سب باتوں کی عادت ڈال لو۔ نزاہت چچی کی اسپیکر سے باہر آواز پر حرم نے گھبرا کر بہرام کو دیکھا، جو اس کو دیکھنے کی بجائے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے موبائل کو ماتھے پر بل لیے گھور رہا تھا۔ بہرام کو غصے میں دیکھ کر حرم جلدی سے بولی، نہیں چچی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بالکل غلط سمجھ رہی ہیں۔ ویسے بالکل بھی نہیں، وہ تو پڑھے لکھے، ان کا طور طریقہ اور انداز بتا رہا ہے کہ وہ کافی مہذب انسان ہے۔ گھبراہٹ میں وہ نہ جانے کیا بولتی، مگر وہ جو بھی بولا بہرام اسے گھورنے لگا، جو بلا وجہ شرمندہ ہونے لگی۔ چلو پھر تو یہ اچھی بات ہے، یہ بتاؤ منہ دکھائی میں تمہارے میاں نے ڈائمنڈ کی انگوٹھی دی تھی نا تمہیں؟ بھئی ہم نے تو نہ ہی کچھ پوچھا نہ ہی کچھ بولا۔ بہرام کی بہن نے کل خود ہی بتا رہی تھی کہ بہرام نے حرم کے لیے بہت خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ خریدی ہے، ذرا مجھے بھی چیک تو کروانا، انگوٹھی میں لگا ہیرا اصلی ہے یا نہیں؟ میں خود سنیارے کے پاس لے جا کر چیک کر لوں گی۔ نزاہت چچی کی بات سن کر حرم اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر بہرام کو نہیں دیکھا۔ اچھی نزت چچی، ابھی فون رکھتی ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ حرم نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جو مناسب سمجھا وہی بولا، ارے رکو تو صحیح، جس ضروری بات کے لیے فون کیا تھا وہ تو میں بھول گیا۔ یہ بتاؤ کوئی آس پاس موجود تو نہیں؟ اگر موجود ہے تو ذرا کھانس دو، پھر میں فون رکھ دیتی ہوں، بعد میں بتاؤں گی۔ نزاہت چچی کی بات سن کر حرم کی سانسیں اٹک گئیں۔ وہ اسجد سے اس کی منگنی کے متعلق کچھ نہ کہہ دے، چاہ کر بھی وہ کھانس نہیں سکتی تھی۔ نزاہت چچی کی بات پر وہ بہرام کے کان مزید کھڑے ہو گئے۔
وہ گھور کر حرم کو دیکھنے لگا تو حرم مری مری آواز میں بولی، نہیں کوئی بھی موجود نہیں ہے آس پاس، آپ بولیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ حرم گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ اس کی جان سولی پہ لٹک چکی تھی، نہ جانے اب نزار چچی اس سے کیا بات کرنے والی تھی۔ ہماری 2 گلی چھوڑ کر جو سلطانہ کی امی ہے نا، ان کو 2 پرفیوم شیشی پڑنے کو دی تھی میں نے، ایک تمہارے لیے اور ایک نکی کے لیے، وہ بس وہی پرفیوم کی خوشبو کپڑوں میں لگا کر اپنے میاں کے آس پاس رہنا۔ 90% امکان ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا دیوانہ بن جائے اور الو کی طرح اس کے پیچھے گھومے۔ میں آج ہی تمہیں وہ پرفیوم کی بوتل بالکل چپکے سے دے دوں گی، بس اب تمہیں وہی خوشبو لگانی ہے۔ اچھا بھائی اب میں فون رکھتی ہوں، عصر کی اذان ہونے والی، نماز بھی پڑھنی ہے اور شکرانے کے نفل بھی ادا کرنے ہیں۔ تم خیریت سے اپنے گھر کی ہو گئی؟ نزہت چچی اپنی بات کہہ کر کال کاٹ چکی تھی۔ ان کی بات سن کر حرم بہرام کے ساتھ منو مٹی میں دھنس گئی، نہ جانے اس کا شوہر اس کی چچی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ حرم سے نظر اٹھا کر بہرام کی طرف نہیں دیکھا گیا۔ انہیں خوشبوؤں کے استعمال سے کہیں تمہاری چچی نے تمہارے چچا کو تو الو نہیں بنایا؟ میری بہن بتا رہی تھی کافی آگے پیچھے گھومتے ہیں تمہارے چچا جان تمہاری چچی کے۔ بہرام حرم کا موبائل اس کو پکڑا ہوا اس کی چچی کے بارے میں گل افشانی کرتا ہوا ایک نظر حرم کی شرمندہ سے چہرے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہاں ہو تم؟ بہرام ہوٹل پہنچ چکا تھا مگر جیا حرم کو لے کر ابھی تک بیوٹی پارلر سے ہوٹل نہیں آئی تھی، اسی لیے بہرام جیا کو موبائل پر کال کرتا ہوا اسے پوچھنے لگا، سمجھو پہنچ چکے ہیں بس۔ جیا نے مصروف سے انداز میں بولتے ہوئے اسے کال کاٹ دی۔ بہرام انٹرسٹ پر ہی اس کا ویٹ کرنے لگا۔ آج اس نے ولیمے کی چھوٹی سی تقریب کے لیے ہوٹل کا پورشن بک کروایا تھا۔ اس تقریب میں زیادہ لوگ نہیں تھے، بہرام کے 3-4 دوستوں کی فیملی اور حرم کے چچا چچی اور خالہ کی فیملی شامل تھی۔ بہرام کی نظریں سامنے دروازے پر اٹھی تو وہیں کی وہیں ٹھہر گئی۔ بلیک کی پاؤں تک آتی میکسی وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی۔ بہرام پوری توجہ سے اسے دیکھنے لگا، جو آج کے دن کل سے بھی زیادہ دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ حرم اس کی کوئی کزن اسے پکارتی ہوئی بہرام کے پاس سے گزر کر جیا اور حرم کے پاس پہنچی تو بہرام نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر جیا کی طرف دیکھا، جو اسی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حرم کی کزن حرم کو اپنے ساتھ ہوٹل کے اندر لے جا چکی تھی، جبکہ جیا بہرام کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ کیسی لگ رہی تھی بلیک ڈنر سوٹ میں وہ اپنے بھائی کی شاندار سی پرسنالٹی کو دیکھ کر دل ہی دل میں سراہتی ہوئی اسے حرم کے متعلق پوچھنے لگی، کیونکہ جیا اور بہرام کا حرم کی طرف متوجہ ہونا اس کو دیکھے جانا نوٹ کر چکی تھی۔ کون؟ بہرام انجان بنا ہوا جیا سے پوچھنے لگا۔ جیا نے بہرام کو گھور کر دیکھا، وہی جس کا چند سیکنڈ پہلے دور سے بڑے غور سے تفصیلی جائزہ لے رہے تھے۔ جیا تب کر بولی تو بہرام مسکرا دیا۔ آج کے دن کے لحاظ سے اس کا ڈریس اچھا سلیکٹ کیا تم نے۔ بہرام سنجیدگی سے جیا کو بولتا ہوا حرم کے ڈریس پر تبصرہ کرنے لگا، جو اس کے ڈریس پہ موجود ہے، اسے بھی میں نے سلیکٹ کیا ہے تمہارے لیے، بتاؤ وہ پسند آئی یا نہیں؟ جیا کے پوچھنے پر بہرام خاموش نظروں سے جیا کو دیکھنے لگا۔ جیا دوبارہ بولی، حرم ایک سمپل سی اور بہت پیاری لڑکی ہے بہرام، وہ آگے جا کر تمہارے لیے اچھی بیوی ثابت ہوگی اور میں تمہاری میرڈ لائف میں خوش تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیا فکر مندی سی ہو کر بہرام سے بولی، میں خوش ہوں جیا، آؤ اندر چلیں۔ بہرام اس کا احساس کرتا ہوا بولا اور اسے اپنے ساتھ ہوٹل اندر لے گیا۔